अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी चला, जो हम लोग का नावल है ब्लैक मिरर, सेकंड सीज़न ऑफ ब्लैक रोज़, चले बढ़ते हैं उस नावल की आज की आखिरी किस्त की जानिब। बाप खुलते बाप। क्या करूँ, वो हुमा को तो कमरे में ले आया था, मगर इसे समझ नहीं आई थी कि वो क्या करे। कोई हुमा इस वक्त पैंट शर्ट में थी, और अजीब लगेगा अगर शफक आंटी पैंट शर्ट में हो। नहीं नहीं, इन्हें तो यकीनन शक हो जाएगा। जुल्लैन, कमरे की लाइट्स इतनी डिम क्यों है, और ये जगह बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। हम कहाँ है। हुमा ने इस जगह को बड़ी हैरत से देखा था। इसे ये जगह पता नहीं क्यों देखी देखी लग रही थी। ये जगह बिल्कुल वैसी थी, मगर इस तस्वीर के मुकाबले ये जगह काफ़ी बदतर हुलिये में थी। ये पकड़ो और जल्दी से रेस्ट रूम में जाकर चेंज करो। वो जुल्लैन की तेज़ आवाज़ पर मुड़ी। इसने जुल्लैन के हाथ में देखा। ढीली ढाली नीली रंग की शलवार कमीज़ थी। ये बाद में सब बताऊंगा, जल्दी से जाकर पहनो। जुल्लैन, ये तो मामा की जैसे। जल्दी। इसने खींचकर हुमा को वॉशरूम में बंद कर दिया। हुमा जुल्लैन के जल्दबाजी को देखती रह गई। फिर इसे लगा कोई गड़बड़ है, इसलिए बिना सोचे जल्दी से चेंज करके बाहर आई। अम्मी का जिस्म भरा भरा था, तभी इसको कपड़े काफ़ी बड़े और खुले लग रहे थे। बेख्तियार झुंझलाते हुए इसने दुपट्टे को अपनी गिर्द लपेटा और बाहर आई। जुल्लन ठहर गया और रुक कर इसे देखने लगा। इसको इस कपड़े में देखकर न जाने क्यों हंसी आई, मगर हंसी को खांसी में बदलने में इसने एक सेकंड नहीं लगाया था। अब कोई आएगा तो इसे देखकर मत घबराना और अपने आप को बिल्कुल शफक आंटी जाहिर करना। प्लीज़ कोई गड़बड़ नहीं होने देना। ओके जुल्लन, मगर वो मेरे चेहरे। इसने जुल्लन को मुस्कुराकर तसल्ली दी। फिर किसी ख्याल के तहत बोली तो जुल्लन फ़ौरन समझ गया। इसका चेहरा तो नौउम्र का अक्स था। इसमें ज़माने की तरक्की शामिल नहीं थी, न किसी किस्म की दुख की लहर। बड़ी आसानी से पकड़े जा सकते थे। आंखें बंद करो अपनी। हुमा ने बिना कुछ एहतजाज की आंखें बंद कर ली। जुल्लन ने आगे बढ़कर इसके चेहरे पे फूंक मारी, फिर उंगली की पोरों से इसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर शफक आंटी के चेहरे में बदलने लगा। जब अपना काम मुकम्मल कर चुका तो बड़े आराम से पीछे हुआ। जाकर अब आराम से सोच में गुम बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। हुमा ने सर इस बात में हिलाया और खामोशी जाकर बैठ गई। जुल्लन फ़ौरन किसी की कदमों की चाप पर मुतवज्जा हुआ और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे इसे यहाँ कैद खाने में कैद हुए, मगर रिहाई का नामो निशान नहीं था। रिहाई से मुराद फ़ाइक जुल्फ़िकार के। इस दिन के बाद से वो एक बार भी इसके पास नहीं आया था। क्या कभी वो नहीं आएगा? क्या वो सारी ज़िंदगी इस कैद खाने में बंद रहेगी? नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। एक गलती की बिना पर वो अपनी सारी ज़िंदगी तबाह नहीं होने दे सकती। वो मानती है इसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसने हुमा को तकलीफ़ दी थी, मगर इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इसे तो अम्मी और बाबा और इसकी बहन ने दी थी, मगर वो वहाँ मज़े में थे और वो यहाँ इनके अमाल भुगत रही थी। फ़ाइज़ जुल्फ़िकार ने बस इसके ऊपर इतनी मेहरबानी की थी कि दिन में 2 वक्त का खाना टाइम पर आ जाता था और इस कैद खाने में गुसल खाना मौजूद था। बस यहाँ तक थी इसकी फैज़िया भी। वो आने वाली औरत से बार बार फ़ाइक को पूछती थी और प्लीज़ इसको भेज दे ताकि वो माफ़ी मांग ले। हुमा कहीं से आ जाए, इसके पैर भी पकड़ने को तैयार है। इस कैद में रहेगी तो वो पागल हो जाएगी। मगर ना वो खाने लाने वाली औरत जवाब देती, ना ही फ़ाइक का कोई इरादा था वो यहाँ आए। जब इसे हल न मिला तो निकलने की कोई तरकीब सोचने लगी। सारी तरीक़े आजमा चुकी थी, मगर इस नीम अंधेर कैद खाने में सारे रास्ते बंद थे। तंग आकर वो दरवाज़ा पीटने लगी थी, इतने कि इसके हाथ ज़ख्मी हो चुके थे। ज़मीन के बल थके हुए अंदाज में बैठ कर वो घुटने में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी। इस वीरान खाने में इसकी सरगोशियाँ बखूबी सुनाई दे रही थी। एकदम रोते रोते वो चुप हुई, जबकि हल्की से सरगोशी नुमा आवाज़ इसे अपने आस पास सुनाई थी। इसने डर कर इधर उधर देखा। इसने अपने चेहरा जल्दी से साफ किया और तेज़ी से उठी। ये आवाज़ यहीं आसपास थी। लग रहा था जैसे कोई इसी की तरह रो रहा है, मगर साथ में किसी से मुखातिब है। फरिया तेज़ी से उठी। इसके अलावा कोई और भी कैद खाने में, मगर कौन हो सकता है? कोई है? हेलो। वो दरवाजे के सहारे से तेज़ी से उठी। पूरी जगह घूमकर इसने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसने देखा बाएं कोने में ज़मीन की एक तरफ हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? पहले इसका ध्यान नहीं रहा था। ज़रूर पहले भी यहाँ से रोशनी आ रही होगी। वो बड़े एहतियात से इस तरफ गई थी, क्योंकि रोशनी के बावजूद इस जगह काफ़ी अंधेरा था। पहुँचते पहुँचते जैसे ही वो इस रोशनी के करीब आई थी, इसके पैरों ने ज़मीन के हिस्से को बड़ा हल्का महसूस किया। नीचे जब देखा तो लकड़ी का हिस्सा वो टूट गया था। वो तेज़ी से नीचे घर के निचले दर्जे में जाकर गिरी थी। मेरे अल्लाह! और ज़ोर से कहराए, या खुदा, ये कौन है? थोड़ी देर बाद
इसे किसी भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी और कोई चलता हुआ इसके पास आया। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ मलबूस का कोई बड़े उम्र का आदमी था। इसके सर पे टोपी थी और दाढ़ी लंबी थी और सफ़ेद थी। देखने में वो काफ़ी ग्रेसफुल से थे, यकीनन जवानी में खूबसूरत भी रहे होंगे। आंखें कदरे सूजी हुई थी। चेहरे पे इसकी गिरी हुई लड़की को देखकर परेशानी और हैरत के मिले जुले तासुरात उभर उठे थे। इसने कुछ सोचते हुए बड़े एहतियात से लड़की के चेहरे का रुख मोड़ा तो अब परेशान हो गए। इस लड़की के सर से खून बह रहा था। ओ गॉड, अब क्या करूं मैं? या अल्लाह, किस आजमाइश में फंसा दिया है। वो तो जैसा बौखला गया था, मगर कुछ सोचते हुए जल्दी से लड़की को उठाने लगा और इसे चारपाई पे लिटाया। सर, आपसे मिलने कोई आया है। गफ्फार, जो सिगरेट की गहरे कश के साथ अपनी फाइल पर मुतवज्जा था, एकदम इसकी सेक्रेटरी की कॉल पर मुतवज्जा हुआ था। नाम? कोई बड़ी पार्टी है, अमूमन बिना अपॉइंटमेंट के वैसे ही लोग आते हैं। सर, मिस्टर एंड मिसेस जॉर्ज आए हैं। ओह, तो गोरो को भी हमारी जादू की ज़रूरत पड़ गई है, भेजो इन्हें। वो मुस्कुरा कर कहा लगा कर फ़ोन बंद कर चुका था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिस्टर गफ्फार? किसी की अजनबी आवाज़ पर गफ्फार ने तेज़ी से सर उठाते हुए कहा, श्योर फाइक जुल्फ़िकार। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। फाइक नेवी सूट में मलबूस ब्लू टाई में बेपनाह हैंडसम लग रहा था। पहले वाले फाइक को अक्स बखूबी दिखाई दे रहा था। वो इसके आमद को एक ना एक दिन ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर ऐसा फ्रेश अंदाज। अगर वो इससे मिलने आता तो गुस्से में या शिकस्त खोर अंदाज में इससे मिलता। तुम यकीनन मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। खैर, फाइक जुल्फ़िकार नहीं है, मिस्टर एंड मिसेस फाइक जुल्फ़िकार। शफ़ी, अंदर आओ। अभी हैरत के मुकाम से वो सही तरह वापस नहीं आए थे जब अमेरल ग्रीन साड़ी में मलबूस, बालों को नेट बन बनाए, डायमंड की ज्वेलरी पहने वो ग्रेसफुल सी शफक मुस्कुरा कर अंदर दाखिल हुई थी। क्या कॉन्फिडेंस था इसकी आंखों में, कैसी जीत थी, और इसकी मुस्कुराहट में आंख हैरत से फटी की फटी रह गई। क्या हुआ गफ्फार, इतनी दंग नज़रों से मेरी बीवी को क्यों देख रहे हो? इसने शफक के कंधों पर बाजू फैलाते हुए गहरी मुस्कुराहट से इसे देखते हुए कहा। आग रंग की आंखों में शरारत भरी हुई थी। अच्छा मजाक है फाइक, एक आम सी जैनी को अपनी बीवी के रूप में बदल दिया है। चलो, दिल की तसल्ली के लिए अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हारा दिल बहल तो रहा है। आओ बैठो। इसने खुद को कंपोज करके खुलकर मुस्कुराते हुए फाइक को देखते हुए कहा, उफ, इतने बड़े मशहूर आमिर से इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया? यार, खासा मायूस किया, मुझे लगा था तुम देखते ही पहचान जाओगे। खैर, कोई नहीं, यकीन दिला देंगे। ओ शफक एकदम नर्वस हो गई, मगर फाइक ने इसके कंधे को दबाकर तसल्ली दी थी। गफ्फार को एकदम शक की घंटी बजती हुई महसूस हुई थी। कहीं फाइक को इस घर में फ़ोन तो नहीं मिल गई, पता तो करवाना पड़ेगा। इसलिए पावर सेट पे लगे नीले रंग के बटन को इसने दबाया था। इसके घर में मौजूद शफक की खबर फ़ौरन इसे दी जाए। वहाँ जुल्नैन आने वाले जिन के अंदाज को नोट कर रहा था। इसे लगा था वो शफक को देखकर कुछ कहेगा, कोई तो बात करेगा, मगर ट्रे रख कर इधर उधर देख कर जा चुका था। जुल्नैन चल कर हुमा के पास आया। हुमा एकदम इसके साथ लग गई। ये कौन था? इसकी आंखें बहुत खौफनाक थी, चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो डर कर जुल्नैन को कह रही थी कि जुल्नैन इसके लबों पे हाथ रख दिया। इसने फिर जैसे किसी की मौजूदगी को महसूस की और इसका शक सही निकला। किसी ने जुल्नैन की गर्दन पे बेख्तियार दबोची थी और हुमा से अलग करके इसे दूर दीवार पर जा फेंका। हुमा की चीख निकली, जुल्नैन! ओ डैम! जुल्नैन ने तेज़ी से सर उठाया। इसने देखा वो जिन का चेहरा देख सकता था। इसकी आंखें तेज़ मिर्च रंग की थी। इसमें से शोले निकल रहे थे। ये हिप्नोटाइज़र हुए जिन थे, गफ्फार के बंदे। इस जिन ने अपने हाथ में अनदेखी चीज़ उठाई और कुछ बोलने लगा। जुल्नैन समझ गया वो गफ्फार को इतला देगा। नहीं, जुल्नैन हैवान के रूप में बदल चुका था। वो फ़ौरन से इस जिन पर अटैक किया। हाँ तो बोलो, कोई इतला मिली? गफ्फार को 1 सेकंड में खबर हो जाती थी, मगर अभी तक कोई इतला न मिली। इसने दोबारा पावर सेट के नीले बटन को दबाया। अचानक फाइक इसके सामने बैठा बोल पड़ा। गफ्फार ने तेज़ी से सर उठाया। कैसी इतला? यही कि जो शफक यहीं वाले हैं कि नहीं? फाइक हंसते हुए बोला। गफ्फार ने अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से दबाया। तुम्हें अपनी काबिलियत पे अभी तक इतनी खुशगुमानी क्यों है फाइक? शफक ने फाइक का हाथ पकड़ लिया। इसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। फाइक ने इसका हाथ दबाया और मुस्कुरा कर इसे देखा। अपनी काबिलियत की खुशगुमानी हो या ना हो, मगर खुदा का यकीन ज़रूर है। इंसान जितना खुदा बनने की कोशिश कर ले, खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता। फिरौन की मिसाल तुम्हारे सामने है। फाइक टांगों पर टांग रखते हुए इसके चेहरे पे के बदलते हुए रंग को देखा, जो अब सख्ती से कंपोस्ट करके हंसा था। बड़े मोमिन हो भाई, महबूब की जुदाई ने खुदा की करीब कर दिया। खैर, खुदा से ज़्यादा मेरी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा पड़ेगी।
ذوالنین نے اس کو ختم کر کے سائڈ پہ پھینکا اور اپنے روپ میں آیا تھا۔ ہما ساکت نظروں سے کبھی ذوالنین کو تو کبھی سامنے پڑی جن کو دیکھ رہی تھی۔ ذوالنین نے وہ سامنے پڑا نیلا پتھر اٹھایا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ غفار سے رابطے کرنے کا طریقہ تھا۔ اس نے اس کے کئی ٹکڑے کر ڈالے اور ہما کے پاس جانے کے بجائے وہ کھڑکی کی طرف آ گیا۔ بھیگا ویران اور خاموش لندن کو دیکھتے وہ نہ جانے کس سوچ میں گم ہو گیا۔ لڑائی کے چکر میں اس کی پینٹ کی جیب سے وہ بریسلٹ گر گیا۔ ہما نے ذوالنین کی پشت کو دیکھا، چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تو اپنے پیروں میں کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے پیر ہٹا کر دیکھا تو وہی بریسلٹ تھا۔ اب اس کا چہرہ اب واپس ہما کے روپ میں آ چکا تھا، مگر اسے دھیان کہا تھا۔ جھک کر اس نے وہ بریسلٹ اٹھایا۔ 2 سفید فاختہ پوری آفتاب سے چمک رہے تھے، گولڈ پلیٹ پر پینڈنٹ چھوتے ہوئے۔ اسے وہ نکاح کا پل یاد آیا تھا، سرخ جوڑے میں وہ غصے سے سرخ ہوئے ذوالنین سے لڑ رہی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مجھے جانے دو ذوالنین، تم نے مجھ سے میرا دوست بھی چھین لیا، وہ مجھے مارتا بھی نہیں تھا، جبکہ تم کیا ہو ذوالنین؟ اجازت ہے؟ بریسلٹ پہنانے سے پہلے ذوالنین نے اس سے پوچھا تھا اور وہ کیسے غصے سے اسے مارنے لگی تھی۔ وہ ذوالنین نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ذوالنین، اس نے ہولے سے ذوالنین کو پکارا تھا۔ ذوالنین چونکا، مڑ کر اسے دیکھا تو ہما کے ہاتھ میں اسی کا بریسلٹ دیکھ کر ٹھہر گیا۔ یہ اس کے پاس کیسے آیا؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم مجھ سے کچھ ڈیل کرنا چاہتے تھے نا، وہ ڈسکس کر لیں۔ وہ 1 سیکنڈ ڈسکس کرنے سے پہلے میں تمہیں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ شفق، ذرا کارڈ تو نکالنا۔ فائق کے کہنے پہ شفق نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ نکالا اور فائق کو پکڑایا۔ فائق نے اسے دیکھا، نظروں میں تنبیہ بھی کی، ریلیکس، اور پھر اسے دیا۔ یہ کیا ہے؟ شادی کا کارڈ۔ تم اپنے دشمن کو شادی پہ بلا رہے ہو؟ تم میرے دشمن سے زیادہ اپنے خود کے دشمن ہو۔ خیر، میرے بھتیجے ذوالفقار کی شادی ہے اور یہی کہو گے کہ اپنی مری ہوئی بیٹی کے ساتھ؟ آئی ایم آلرائٹ؟ ہاں، خیر اچھا کر رہے ہو، بھتیجے کی شادی کروا رہے ہو، بیوی کے غم سے نکلنا ضروری ہے۔ ارے واہ، ماننا پڑے گا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا ہما سے ہو رہی ہے اس کی شادی؟ کیا مطلب؟ اب کی بار وہ واقعی نہ ہل سکا۔ فائق کے لہجے میں ایسی بات تھی کہ وہ لمحے میں گھبرا کر رہ گیا۔ بڑی سمپل سی بات کی ہے، یہ کہ تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بج اٹھے؟ خیر چلتا ہوں، مگر جانے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ آتے ہوئے میری ساسو ماں کو لانا، تاکہ حساب کتاب بڑے آرام سے ہو جائے، ورنہ تو یہ تو کام کچھ بھی نہیں ہے یار۔ اصل انجام کا پھل میں بڑا پیار سے نہ صرف دکھاؤں گا بلکہ کھلاؤں گا بھی۔ چلیے مسز شفق، پھر ملاقات ہوگی۔ غفار سے ہاتھ ملانے کے لیے فائق نے ہاتھ آگے کیے۔ غفار نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا، دل کر رہا تھا کہ ایک ہی سیکنڈ میں اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اس سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی؟ اس نے فائق کو اتنا ہلکا آخر کیسے لے لیا؟ ہاتھ مارے باندھے ملا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرور فائق ذوالفقار، حساب کتاب اسی دن کریں گے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ہما یعنی سونیا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ فریحہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا وہ قید خانے کے بجائے بڑی انجان جگہ پہ تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی تو جسم کا درد کا احساس ہوا، منہ سے بے اختیار سسکی اٹھی۔ یا اللہ شکر آپ اٹھ گئی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کسی کی انجانی آواز پر اس نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں گھما کے اس کی طرف کی تو ایک بڑی عمر کے شخص کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ کون ہیں آپ؟ میں کہاں ہوں فائق؟ وہ شخص ایک دم لڑکی کے ڈرنے پہ بوکھلا گیا تھا، مگر جب اس کے منہ سے فائق کا لفظ نکلا تو وہ چونک اٹھا۔ آپ فائق ذوالفقار کو جانتی ہیں؟ میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، اور آپ کون ہیں؟ آپ ذوالفقار ہاؤس کے تہہ خانے میں ہیں۔ تہہ خانہ؟ جی، آپ اوپر سے گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا آپ بھی قیدی ہیں یا اس گھر کے فرد؟ آپ کون ہیں؟ اس شخص کے چہرے پہ بڑی عجیب اور اداس مسکراہٹ آئی۔ مجھے خود نہیں پتا میں کون ہوں۔ اس بندے کی عجیب سی بات پر وہ خود الجھن پہ مبتلا ہو گئی۔ اس کا سر بہت زیادہ دکھ رہا تھا۔ آنکھیں کوہرا کے بند کر کے اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ آپ لیٹ جائیں، مجھے لگتا ہے ابھی بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کسی کو اطلاع دے دوں، ورنہ یہاں تو برسوں سے میری پکار ہی رہی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ پڑا۔ فریحہ نے تھک کر اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ فائق اس پہ ظلم کرے گا کیونکہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ یا اللہ مجھے بچا لیجیے گا، اس نے سسکی لیتے ہوئے دل میں خدا کو پکارا۔ یہ تمہیں کہاں ملی؟ فائق سامنے گلاس ڈور سے نانو کے وجود کو دیکھنے لگا، جہاں سامنے شفق سیٹ پہ بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی اور ہما ان کے کندھے کو پکڑے سنبھال رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بھی دکھ کی لہر تھی، مگر ماں کو سنبھالنے کی خاطر وہ خود پہ کنٹرول کر رہی تھی۔ ذوالنین اس وقت نیلی جینس اور بلیک جیکٹ میں ملبوس تھا، لگتا تھا ابھی فریش ہو کر آیا، مگر آنکھوں میں تھکن ہنوز تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں غفار کے بندے کو اٹیک کرنے کے بعد ہما سے بات کر رہا تھا کہ اچانک مجھے گلاس ٹوٹنے کی اور کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بعد
اس کے بعد ہما کو وہیں چھوڑ کر میں اس طرف آیا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، سامنے والے دروازے پر مجھے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے شک پڑا یہ نانو کی آواز ہے۔ میں نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو ان کا زخمی اور لاچار وجود پڑا تھا۔ وہ میرے آنے کے بعد مجھے ساکت نظروں سے تک رہی تھی۔ ایک دم میں ان کے قریب آیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ تمہیں اسی گھر میں ملی؟ اسٹرینج، میں بھی وہاں تھا، مگر شفق کے علاوہ کسی انسان کی خوشبو مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی ہے چاچو۔ پتہ نہیں ان بوڑھی جان کو تکلیف میں دیکھ کر ان سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کو اتنا سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کام بھی تو ایسا کیا ہے انہوں نے جو اللہ کو ناپسند تھا۔ فائق نے نہ چاہتے ہوئے بھی تک ہو گیا تھا۔ پلیز چاچو، وہ کوما میں ہیں، ان کی زندگی کی چانسز کم ہیں، اب تو انہیں معاف کر دے۔ وہ ماں تھی بیٹی کا۔ اچھا، ذواللین کو فائق کی بات اچھی نہیں لگی۔ فائق نے اسے گھور کر اس کی بات کاٹی۔ میری کوئی اوقات بھی نہیں ہے میں انہیں معاف کر دوں۔ میرے لیے اس سب کے بعد بھی وہ قابل احترام ہے۔ میری دعا ہے وہ بہت جلد ہماری زندگی میں لوٹ آئے۔ ان کی دعاؤں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب کیا کرنا ہے چاچو؟ وہی جو پلان ہے ہمارا، مگر چاچو نانو کی حالت کافی کرٹیکل ہے۔ شادی؟ ذواللین، غفار کو اگر سبق سکھانا ہے تو یہی وقت ہے، ورنہ ہم سب ایک بار پھر تباہ ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے سے زیادہ تمہاری اور ہما کی فکر ہے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اب تو ہما کو بے شک سب یاد آ گیا ہو، مگر وہ ابھی بھی غفار کے قابو میں آ سکتی ہے۔ مطلب؟ ذواللین ایک دم الرٹ ہو گیا۔ فائق نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جیزی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ جیزی کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ میں مر گیا ہوں چاچو، جتنا وہ اسمارٹ صحیح بچہ ہے، ابھی بھائی ہے میرا، میں اسے مصیبت میں نہیں پھنسا سکتا۔ دادا ذوالفقار کا بھی تو سوچے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، بہرحال ہما کو تم لے کر جاؤ، میں شفق کے پاس ہوں۔ مگر ذواللین، میں تمہیں گیم کی تیاری کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ امی نانو ٹھیک ہو جائے گی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ مجھے ملی بھی تو میری ماں کس حالت میں ہما؟ میں نے سوچا تھا ان سے خوب لڑوں گی، شکوے گلے کروں گی اور یہ بھی کہوں گی میری پھول سی بچی کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ ہائے، میری ماں ہما جیسی بھی تھی، میری امی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی، میری مشکل وقت میں بھی ساتھ رہی تھی، مجھے اکیلا نہیں۔ امی آنکھیں کھولے نا، آپ کی شفیع آئی ہے، آپ کی شفق زندہ ہے۔ ذواللین اندر داخل ہوا تو شفق کو روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ہما نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ذواللین، ماما چپ نہیں ہو رہی، یہ اپنی طبیعت خراب نہ کر لے۔ ہما کو وہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے پتا تھا اس دن کی طرح خوب سارا رونا چاہتی تھی جس دن نانو کی نقلی موت کس کے کندھے سے اسے اشد ضرورت تھی، مگر آج کے پل وہ خود کسی کا کندھا بنے ہوئی تھی، اور کسی کا کندھا بنا کتنا مشکل تھا۔ وہ اس دکھ سے پہلے بھی گزر چکی تھی، جبکہ اس کی امی کے لیے دکھ نیا نیا تھا، اس لیے ان کی برداشت بھی خاصی چھوٹی تھی۔ ماں ملی بھی تو کس حالت میں؟ ہما، جاؤ چاچو کے پاس، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ مقصد صرف ہما کو یہاں سے بھیجنا تھا۔ مگر ماما، جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہما کی گال تھپکی۔ ہما کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور وہاں سے چل پڑی۔ ذواللین نے آرام سے شفق کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ آنٹی اٹھیے، چلیے، آئے ٹھنڈی ہوا میں چلتے ہیں، یہاں بہت گرمی ہے۔ ذواللین، میری امی چلی گئی ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گی، میں کس سے گلے کروں گی، کس پہ اپنا غصہ اتاروں گی؟ میری امی۔ ذواللین، آنٹی خود کو سنبھالے، آپ کو پتہ ہے آپ چاچو اور ہما کو کتنی تکلیف دے رہی ہے، کچھ تو رحم کریں ان پر۔ آئے باہر ٹھنڈی ہوا کھاتے ہیں، اور نہیں ہوا کچھ بھی نانو کو، انشاءاللہ وہ ہمارے پاس آئے گی۔ انہیں اپنے بازو میں گھیرے میں لیے وہ ٹیرس پر آ گیا اور پیچھے کا دروازہ بند کر دیا۔ رات کے پہر لندن کی ٹھنڈی ہوا اس پر اثر نہیں کر رہی تھی، البتہ آنٹی کانپنے لگ گئی تھی۔ ذواللین نے جیکٹ اتار کر انہیں پہنائی۔ ذواللین، تمہیں؟ آنٹی اٹس اوکے، ویسے بھی آنکھ سے بنا ہوں، ٹھنڈ اثر نہیں کرے گی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہما اکیلی تھی آنٹی۔ گھر میں آئی تو اس نے نانو کا ساکت وجود دیکھا۔ وہ آگے انہیں سارا واقعہ دہرانے لگا۔ وہاں ہما کے باپ کے کندھے پر سر رکھے اپنے آنسو کو بہنے دے رہی تھی۔ بابا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ انسان کو اتنی آزمائش دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکے۔ فائق نے اس کے سر پر پیار کر کے اس کا سر تھپکا۔ جی مائی پرنسس، تو پھر یہ آزمائش مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہو رہی؟ وہی تکلیفیں جن سے میں گزر کے موو آن کر چکی ہوں ایک بار پھر میری راہ میں آ جاتی ہے۔ کیوں بابا؟ ایک دم سب ٹھیک آخر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم سب ان عذابوں سے کب نکلیں؟ کب ہماری ہیپی اینڈنگ ہوگی؟ بیٹے، اگر اس دنیا میں سب کچھ اچھا ہونے لگے، آزمائش ایک بار آنے کے بعد رک جائے تو پھر جنت کی کیا ضرورت؟ دنیا ہی جنت بن جائے۔ باپ کی بات پر ہما ایک دم لاجواب ہو گئی۔ یہ دنیا بنی ہی آزمائشوں کے لیے ہے ہما، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی پہ آزمائش لاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو تمہارے سامنے ہے، ہماری تو آزمائش کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، اس لیے چیئر اپ اور اسٹرانگ بنو۔
ایسے گھبرا کر رو کر اپنے دشمن کو اپنی کمزوری ظاہر کرو گی تو میں نہیں چاہتا میری بیٹی ان چھوٹی موٹی آزمائشوں پہ ہمت ہار جائے۔ جس کی بیٹی اتنی بہادر، اس کی ماں اتنی بزدل۔ نہیں آنٹی، آپ ایسے اب روئے گی نہیں، ویسے بھی بہت تکلیف دے چکی ہے آپ میرے چاچو کو، اور اس طرح رو کر آپ ہما کے سامنے اچھا امپریشن دے رہی ہے۔ یہ سیکھے گی کہ اب سے ہر سچویشن میں رونے بیٹھ جانا۔ اس وقت ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے، یقین جانیے آنٹی، اللہ نے آپ کو زندگی اس لیے دی کہ ہم اس ایج پہ آ چکے کہ کسی بڑے کا سہارا چاہیے، اس کی سپورٹ چاہیے، اور مجھے تو بہت چاہیے کیونکہ میں تھک گیا ہوں۔ آنٹی مجھے بھی ممتا بھری چھاؤ چاہیے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی امی اس وقت اتنی زیادہ یاد آ رہی تھی، آپ سوچ نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کہیں بھی نظر آئے میں بھاگ کر ان کی گود میں سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگ جاؤں۔ ذوالنین کی اداس بھرے انداز نے شفق کو تڑپا کے رکھ دیا۔ شفق نے ذوالنین کی پیشانی چومی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ اگر تمہاری ماں نہیں ہے ذوالنین؟ میں تو ہوں نا، ایسے مت بولنا بیٹے، تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت زیادہ۔ آج میری ہما صحیح سلامت اور محفوظ ہے تو تمہاری بدولت ہے میرے بچے، تاعمر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ بہت فکر تھی اس کی، اللہ بہت مہربان ہے میری بیٹی کو اس کے ہاتھ میں دیا جسے وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو ذوالنین، سمینہ باجی اگر ہوتی تو فخر سے ان کا سر بلند ہو جاتا، وہ بچپن سے ہی تمہاری فین تھی۔ ذوالنین ایسے کرتا، ذوالنین ایسی باتیں کرتا ہے، ذوالنین نے بڑے ہو کر ایک دن کارنامہ ضرور کرنا ہے۔ ذوالنین تو آیا ہی لوگوں کے انصاف دینے، لوگوں کا ہمدرد بنے، اور واقعی تم نے باجی کا خواب پورا کیا ذوالنین۔ ذوالنین کو شفق کی باتیں ایک اور ہی جہاں میں لے جاتی تھی، جس طرح اس کی امی کے بال سہلائے کسی اور ونڈرلینڈ میں لے جاتی تھی۔ ہما اپنے دوپٹے کو پن اپ کر کے آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ لائٹ پنک ڈیزائنر لہنگا چولی جس پہ ہلکا تھا تھا، لائٹ میک اپ اور ہلکی سی کندن کی جیولری میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج ان کا مین ایونٹ تھا جس میں انجانے لوگ، بابا کے جاننے والے لوگ آ رہے تھے۔ ہائے، ایسی ہونی تھی اس کی شادی جہاں نانو کو میں ماں اپ سیٹ اور وہ کون سا اتنا خوش تھی۔ یہ ارمان تو نہیں تھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایسے انداز میں ہو۔ واو، سم ون از لکنگ بیوٹیفل۔ بڑی چالاک ہو مس سونیا، سیدھا ڈورے ڈالنے کے بجائے جھٹ پروپوز کر ڈالا۔ آئی مسٹ سے ہیپنوٹائز کرنے کے بعد بھی آپ کے اندر کی مشرقی روح نہیں نکلی۔ ایک مانوس آواز پہ ہما چونکی، اسے جھٹکے سے اپنا چہرہ موڑ کر اس کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ غفار براؤن سوٹ میں سگریٹ کش لیتا مکاری سے ہما کو تکتے مسکرایا تھا۔ یہ لو تمہارا سوٹ، اب جلدی سے جا کر تیار ہو جا۔ آپ مجھے ہما سے کب ملنے دے گی؟ ذوالنین اپنے بالوں کو برش کرتا منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ شفق نیوی بلو ساڑی میں ہولے سے مسکرا کر اسے تکتے ہوئے بولی، بہت جلدی نہیں ہے آپ کو داماد صاحب؟ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ ذوالنین نے شرارتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، جلدی سے اچھے بچے بن کر تیار ہوئے پھر سیدھا ہال میں آئے، وہاں فائق انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ مگر ذوالنین، میں ہما کے کمرے میں ہوں، خبردار آنے کی کوشش کی تو دیکھنا سب کے سامنے دیکھ لینا۔ سب کے سامنے کیوں؟ سب سے پہلا میرا رائٹ بنتا ہے، میں دیکھوں گا اسے۔ وہ تیار ہونے کے بعد لے یہ میں تیار ہو گیا۔ چٹکی بجا کر وہ سوٹ میں ملبوس ہو چکا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تو شفق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر انہوں نے ہنس کر سر جھٹکا۔ تمہاری فائق سے کٹ لگانی پڑے گی، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہما کا شوہر ہوں میں، وہ بھی شرعی اور قانونی شوہر۔ چچا بھتیجے ایک جیسے ہو، آؤ۔ آئی لو یو آنٹی، یہی بات تو مجھے آپ کی اچھی لگتی ہے، جلدی گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ کیا ہوا سویٹی؟ غور سے دیکھو نا، اس کلاک کو کیوں بار بار بھول جاتی ہو کہ تم نے اس شخص کو ماننا ہے؟ اس نے سختی سے ہما کا جبڑا پکڑا تھا اور اس کو ہپنوٹائز کر رہا تھا۔ ہما نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تھی، مطلب آنکھیں بند کرنے سے اسے جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس چہرے پہ بے بسی تھی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، زبان پہ جیسے تالے لگ گئے تھے۔ تم نے اسے محبت نہیں کرنے، اسے جال میں نہیں لانا، اسے بھرے مجمع میں ذلیل کرنا ہے، اسے تھپڑ مارنا ہے، اس کے بعد وہ تمہارے پاس آئے گا، منتیں کرے گا، اسے مت چھوڑیے، اس کے بعد تم اسے مار دو گی، سنا تم نے؟ تم مار دو گی۔ ہما کا ذہن اور دل بار بار جکڑے جا رہا تھا، وہ بار بار اس دلدل سے نکلتی پھر اس میں دھنس جاتی تھی۔ اس بار تو عجیب سی تکلیف تھی، وہ ذوالنین کو دل میں پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد تو میرے ساتھ آؤ گی، سنا تم نے؟ میرے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، بولو۔ ہما ایک بار پھر اس کی پیل میں آ چکی تھی، روبوٹ کے انداز میں اس نے سر ہلایا۔ منہ سے بولو میری جان، کیا کرو گی؟ آپ سے شادی۔ گڈ گرل، جاؤ فی الحال خوب کھاؤ پیو، فوٹو کھینچو، اور زیادہ ہوا تو ذوالنین کے ساتھ ہنس کے بعد بھی کر لینا، اس کے بعد پتہ ہے نا؟ پھر وہ کھڑکی کے ذریعے وہاں سے چلا گیا اور ہما کو ایک دم زمین کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ بوتل تھی، اسی بوتل میں ایک پوشن تھا، اسی پوشن کے ذریعے اس نے ذوالنین کو مارنا تھا۔
ساکت نظروں سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ذوالنین کوریڈور سے چلتا گہری مسکراہٹ لیے اپنی چمکتی نیلی آنکھوں اور نیوی بلو سوٹ میں ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ شفق سے بات کر رہا تھا۔ دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ ہما کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا تو اس کا سب سے بڑا ارمان تھا۔ اسے تنگ کرنا، اسے چھیڑنا کتنا مزہ آئے گا۔ پھر وہ اسے نہ صرف وہی بریسلٹ پہنائے گا جو اس نے نکاح کے وقت پہنایا تھا، بلکہ امی کا بلو ڈائمنڈ نیکلیس بھی دے گا۔ نہ صرف دے گا بلکہ اسے پہنائے گا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے گا، اس کی پیار بھری نظروں سے تک کہ چھوٹی سی شرارت بھی کر ڈالے گا۔ بالآخر وہ اس دروازے کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر بچوں جیسی انداز سے آنٹی کو دیکھا۔ جانے کا کیا لیں گے آپ؟ تمہیں ایک لگاؤں گی ذوالنین، چلو۔ آنٹی یہ رہا گال، پلیز 15 منٹ کا پرائیویٹ مومنٹ۔ وہ اندر جانے کے لیے شفق سے تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شفق نے ہولے سے اس کے گال پر مارا۔ صرف 15 منٹ؟ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی بیوٹیفل ہے؟ ذوالنین نے ان کے گال پہ پیار کیا۔ اف بدتمیز۔ ذوالنین دروازہ کھول کر پیچھے سے بند کر کے مڑا تو اس کی آنکھیں ایک دم ساکت ہو گئیں۔ آنکھیں کیا، پورا کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ لائٹ پنک لہنگے میں بیٹھی وہ اس کی پرنسس تھی، اس کی اینجل، جو سر جھکائے کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، آنکھیں ویران، مگر ذوالنین کو دھیان نہیں تھا۔ وہ اس کے ہوش ربا حسن میں کھویا ہوا تھا۔ اس ٹرانس میں چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اسے سر تک پار دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایسا جادو تھا کہ ہپنوٹائز ہوئی ہوئی ہما نے بے اختیار گردن موڑی۔ اس طرح نیلی آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرائیں، جہاں دونوں طرف اپنا اپنا جادو چھایا ہوا تھا۔ ذوالنین کی ہما کے لیے دیوانگی بھرا جادو اور ہما کی آنکھوں میں انتقام بھرا جادو تھا۔ ایک دم ہوا کے جھونکوں سے سلک کی لٹ ہما کے چہرے پہ آ گئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے گال پہ کسی پینڈولم کی طرح جھولنے لگی تھی۔ ہما اپنے ہوش میں ہوتی تو کب کا اس اٹکیلی کرتی لٹ کو پیچھے کر لیتی۔ یہ کام ذوالنین نے کیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے یہ لٹ کو اپنے پوروں کے ذریعے ہما کے کانوں کے پیچھے کیا۔ اگر ہما ہپنوٹائز نہ ہوتی تو کب کی شرم سے اس کے گال لال ہو چکے ہوتے۔ آن ڈیفائن بیوٹی، ذوالنین نے اس کی بالی کو چھوتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ سوچ کر آیا تھا کہ بہت کچھ کہوں گا، تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، مطلب کہ کوئی حد نہیں ہوگی، مگر تم نے تو مجھے اسپیچ لیس کر دیا ہے۔ اس نے ہما کا ہاتھ پکڑ لیا اور جھک کر اسے چوما۔ ہما تب بھی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ تمہیں اس وقت چھونے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، ایک کان سی گڑیا معلوم ہو رہی ہو، کہیں ٹوٹ ہی نہ جاؤ تم۔ اس نے سر اٹھا کے ہما کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ کیا میری بیوٹی سے ہپنوٹائز ہو گئی؟ وہ شرارت سے اس کی ناک کو ہولے سے دباتا ہوا بولا۔ ہونا بھی چاہیے، آخر اس بندے نے آپ کو اوروں کے لیے ایکسپلائٹ نہیں کیا، اسے سنبھال کر رہا۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اس نے ہما کے ڈھیلے پڑتے سیٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ لڑو گی نہیں آج مجھ سے؟ آج تو مکمل طور پہ اپنا بنانے جا رہا ہوں، ذرا مار ہی دو اپنی ان اداؤں سے۔ ذوالنین کو معلوم نہیں تھا کہ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اسے مارنے لگی تھی۔ اف، یہ 6 منٹ اتنی جلدی گزر گئے، اب میرے پاس صرف 9 منٹ ہے۔ ذوالنین نے اپنی پاکٹ سے 2 فاختہ والا بریسلٹ نکالا، اس کی بھری ہوئی کلائی میں بڑے احتیاط سے بریسلٹ باندھا۔ ہلکی سی وہ ایک چٹکی میں اسے پہنا سکتا تھا، مگر وہ ایک ایک پل کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی بہترین یاد بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ہما کو دیکھا، چونکہ وہ غیر معمولی حد تک چپ تھی، اب تک تو اسے بولنا چاہیے تھا۔ اس کی کلائی کو اٹھا کر اسے پیار کر کے اس نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، جہاں واقعی اس کا دل بڑی زور سے دھڑکے جا رہا تھا، اتنا کہ اندر چھپی ہوئی سوئی ہوئی ہما کو ہلکا سا جھٹکا لگا، مگر اسپیل اتنا بھاری تھا کہ ایک بار پھر ہما نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ ہما نانو کی وجہ سے اپسیٹ ہو؟ ایک دم سونیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ذوالنین سے رہا نہیں گیا، اس کی کالی نینوں کو چھو چکا تھا۔ میں نانو کو ٹھیک کر دوں گا، میرے پہ بھروسہ رکھو، میرے پہ نہیں تو سائنٹی بھیا پہ بھروسہ رکھو، کوئی کچھ کرے نہ کرے اپنی جیزی سب ٹھیک کر لے گا۔ ناؤ اسمائل۔ یار کب سے گدھوں کی طرح مسکرا رہا ہوں میں، ذرا تم بھی مسکراؤ، تمہیں تو ذرا بھی شرمانا بھی نہیں آتا، ایٹ لیسٹ اس مسکین ایس پی کو مسکراہٹ سے ہی نواز دو۔ ہما ہولے سے مسکرائی تھی۔ ذوالنین تو فدا ہو گیا تھا۔ دیٹس مائی گرل ہما، یو آر مائن، صرف میری ہو، دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر کسی نے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ اس کو اپنے ساتھ لگائے وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ ہما کی آنکھوں سے کچھ ٹوٹ کر گرا تھا، ہاں آنسو گرے تھے۔ آئی ایم سوری ذوالنین، اب چلتا ہوں یار، ورنہ اس سے پہلے کہ ظالم سماج میرے کان کھینچنے پہنچ جائے میں بھی چلتی ہوں۔ ہما نے آہستگی سے کہتے ہوئے ذوالنین کا بازو تھام لیا۔ ذوالنین نے حیرت سے دیکھا، پھر کھل کر مسکراتے ہوئے ہولے ہولے ہنسا۔ اوکے مادم، مگر ڈانٹ پھر آپ سنے گی، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے۔
اس کے بعد وہ ہما نے اپنا سپاٹ چہرہ جھکا لیا۔ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، مگر اتنی امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آ گئی ہے کہ میرا جانا بہت ضروری ہو گیا۔ شفق اس کی بات پر کھل کر مسکرائی تھی۔ آپ جن لوگ اتنے مصروف کیوں ہوتے ہیں، انسانوں والے کام اپنا کر صحیح نہیں کیا۔ جب آپ کی امی منائے تو یہ والی ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگی۔ میں انسانوں کی طرح کام کرتا ہوں، کماتا ہوں، اپنی بیوی کو زندگی بھر آرام دوں گا اور اچھا بس ابھی امی آ جائے گی تو سارے خوابوں کا دی اینڈ ہو جانا ہے۔ اللہ نہ کرے شفق، کیوں فضول بات منہ سے نکالتی ہو؟ فائق نے دہل کر اسے دیکھا۔ فائق، ایک تو آپ ہر چیز سیریسلی ہی لے لیتے ہیں، ایسے کہہ رہی ہیں، ایسے ہی کہہ رہی تھی میں، ایسے بھی مت کہا کرو، تم ہمارے خواب انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اوکے بابا، یہ لے ہاتھ جوڑ لیے، اب جائے اور جلدی سے یہ ڈیلیگیشن اٹینڈ کر کے واپس آئے تاکہ رشتہ مانگ سکے۔ اب تو امی بھی رشتہ ڈھونڈنے لگی ہے دوبارہ۔ تمہارے گھر والوں نے ہمدانی کے گھر والوں سے کوئی بات کی؟ فائق بستر سے اٹھ چکا تھا اور جانے سے پہلے بے انتہا سنجیدگی سے شفق سے پوچھا۔ شفق نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ اچانک سے کسی نے کیسے غائب کر لیا؟ اگر کڈنیپر ہوتے تو اب تک اس کی خبر ہو جاتی۔ اس کی ماں تو بہت بری طرح رو رہی تھی، کہہ رہی تھی میں منحوس ہوں، میری منحوسیت کی بنا پر وہ کہیں غائب ہو گیا، پتہ نہیں آسمان نے اٹھا لیا یہ زمین نگل گئی۔ مجھے عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ فائق، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بے شک اس کی کٹ لگا دیتے مگر مارتے نہ۔ مجھے مت بتاؤ کہ میں نے صحیح کیا یا غلط۔ وہ غرہ ہی اٹھا۔ پھر ایک دم خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اس کی ماں کی بکواس پہ تم شرمندہ ہو رہی ہو شفق۔ اٹ واز ناٹ یور فالٹ۔ اس کی کمینگی کی حرکت ایسی تھی، اس نے اپنی سزا بھگتی ہے۔ خود کو اور مجھے بلیم مت کرو۔ چلتا ہوں، کل شام تک واپس آ جاؤں گا، کوشش کروں گا صبح تک آ جاؤں، مگر میں نے وہاں ایک جن سے ملاقات کرنی ہے۔ یشب بھائی نے بتایا کہ بھابھی کی طبیعت کچھ زیادہ ایکسٹریملی خراب ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تو بھیا نے کہا جاؤ ان سے بات کر کے آؤ اور ساتھ میں ترکی سے بلیک روز لیتے آنا۔ بلیک روز؟ ہاں، خیر بعد میں تفصیل سے بات ہوگی، چلتا ہوں۔ یہ بلیک روز کیوں مگر فائق اس کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ شفق نے الجھ کر ادھر دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر دوپٹہ اٹھا کر نیچے آئی۔ نیچے چل کر وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ پیچھے سے دروازہ کھولنے کی آواز کے ساتھ امی کی آواز نے اس کے ایک وجود کو ساکت کر دیا، تو وہ چلا گیا۔ یہ ابھی بھی کمرے میں موجود ہے۔ شفق کو لگا اس کی دھڑکنیں رک جائے گی۔ شفق، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، امی دہاڑتے ہوئے بولی۔ شفق اچھل پڑی، ڈرتے ڈرتے اس نے گردن موڑی۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کا اتنا ہی کہنا غضب ہو گیا۔ امی نے بڑھ کر شفق کو زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ شفق کی ساری بولتی بند ہو گئی۔ تو اس جن نے تمہیں اتنا قابو کر لیا کہ تم اس کے ساتھ تعلقات رکھنے لگی ہو؟ ایک اور تھپڑ۔ امی میری بات سنیے، ایک اور تھپڑ۔ منہ کالا کرنے کے لیے ایک جن ملا تھا شفق؟ ہائے تم مر کیوں نہیں گئی؟ ایک اور تھپڑ۔ ایسے در پہ در تھپڑ شفق کے گال پہ پڑتے گئے، مگر وہ آنکھیں بند کیے انہیں سہتی رہی۔ ہائے بھلا کرے اس بچے کا، ورنہ ہم آنکھیں کان بند کیے اس مسلسل دو چار ہوتی عذاب سے بے خبر رہتے۔ ہائے شفق، تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ امی خدارا میری بات تو سن لے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ شفق تو باقاعدہ چیخ پڑی، مگر نہ امی کے ہاتھ رکے نہ ہی شفق کی چیخیں۔ ابھی بندوبست کرتی ہوں تمہارا۔ اگر تم نے اس جن کے ذریعے کچھ بھی ایسا کیا جس سے میرا اور تمہارے باپ کا سر جھک گیا تو میں خود کو آگ لگا دوں گی۔ شفق، نہ صرف خود کو بلکہ تمہیں بھی جلا ڈالوں گی۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں شفق کو چھوڑتے ہوئے بولی، ہائے وہ لوگ جنات نکلے، میری بچی پہ جنات کا سایہ، ابھی عالم بابا کو بلاؤں گی، پہلے تو تمہارے سر سے اس کا سایہ اتارنا ہے ضروری، وہ کہہ کر اٹھی تھی کہ شفق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ امی خدا کے لیے میری بات سن لے، امی وہ جن ضرور ہے مگر بہت اچھا ہے امی، امی بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، امی شوہر ہے میرا۔ شفق، آگے سے ایک لفظ مت کہنا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس سے اچھا تھا میں بے اولاد رہتی۔ ہاں یہ دن دیکھنے تھے، دل کر رہا ہے اس عذاب سے بچانے کے لیے تمہیں مار دوں، مگر کیا کروں ماں جو ٹھہری، ماں کتنی مجبور ہوتی ہے۔ ابھی اس وقت میرے کمرے سے چلی جاؤ، خبردار جو اوپر گئی، اور سنو حرام شے، اور بیٹھو درختوں کے نیچے، یہ تو ہونا تھا اگر وہ آئے شفق تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پھونکنا۔ شفق نے بے بسی سے انہیں دیکھا، پھر اسے لگا جیسے امی کو سننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ روتے ہوئے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اگر سب کچھ پتہ ہی چلنا تھا تو اس طرح سے انہیں معلوم نہ ہوتا۔ فائق، اتنے مشکل وقت میں آپ کیوں چلے گئے؟ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فریحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ جب اسے مکمل طور پہ ہوش آ چکا تو اس نے پوچھا، فائق ذوالفقار کون ہے، کیا ہے، اور اس نے کس بنا پر اسے قید کیا ہے؟ نہ صرف اس سے بلکہ اس کے باپ کی عمر کے شخص کو۔ وہ شخص تو پہلے بتانے سے ہچکچا رہا تھا، اگر بتایا تو کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، مگر جب اس نے دل کی قید ہونے کی وجہ سے جانی تو نہ جانے کیوں دل کیا۔
ساری بات اس نے گوش گزار کر دی۔ بتانے کو ویسے کوئی فائدہ نہیں تھا مگر بتانے کا کوئی نقصان بھی نہیں تھا۔ 20 سال بعد جمع شدہ غبار پھاڑ کر وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ ہونا کیا تھا، ان کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ وہ وقت آ گیا تھا جب فائق اور شفق ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے۔ مگر کیوں؟ ان کے پیار کے بارے میں آپ نے بتایا، اتنی سچائی تھی، اتنی ایمانداری تھی، اتنی طاقت تھی، تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ جن کی اگر اس میں پوزیشن شامل ہو تو کوئی بھی ان کی طاقت کو نہیں توڑ سکتا۔ مگر چیزیں ٹوٹتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، محبت ٹوٹتی ہے، اور توڑنے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں: غصہ، حسد، انتقام۔ اور اگر یہ تینوں چیزوں ایک ساتھ آ کر مقابلہ کرے تو تباہی پھیلا دیتی ہے۔ اگر کالے جادو کا سہارا ہو تو پھر کیا ہی بات۔ تو یہ کیا انتقام ہمدانی کے گھر والوں نے شفق اور فائق سے لیا تھا؟ اس شخص نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ انتقام کشف، زرین اور غفار نے لیا تھا۔ کشف نے غصے کی بنا پر ان کی زندگی تباہ کی، زرین نے حسد کی آگ میں ان سے بدلہ لیا، اور غفار نے اپنی دوست کی موت کا انتقام فائق ذوالفقار سے لیا تھا۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ زندگی کی کسی بھی کہانی سے اتنی دلچسپی نہیں ہوئی تھی جتنی شفق اور فائق کی کہانی سن کر اسے ہو رہی تھی۔ اس شخص نے ٹھہر کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، گلو، ارے فائق بابا تو گیا ہوا ہے، یہ ہم کو ان کی آواز سے کون پکار رہا ہے؟ ضرور ذوالعین بابا ہوگا، وہ تو پورے فائق بابا پہ جا رہا ہے۔ ارے ذوالعین بابا، کوئی کام ہے؟ گلو فائق ہو، جلدی اوپر آؤ۔ فائق کی اونچی آواز پہ گلو اچھل پڑا۔ ایک دم سمینہ کچن سے کے اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں نیلے رنگ کی بوتل تھی۔ وہ بڑے احتیاط سے چلتی ہوئی گلو کو دیکھتے ہوئے بولی، گلو، فائق کب سے بلا رہا ہے تمہیں؟ تم جا کیوں نہیں رہے؟ میم صاحب، فائق بابا تو ترکی گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے پکار سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں ترکی بلا رہے ہیں؟ اوفو، گلو واپس آ گیا ہے۔ فائق، اب لگتا ہے اس کی کوئی چیز تم نے ادھر ادھر کر دی ہے، جب بھی وہ اتنا چلا رہا ہے۔ جاؤ اس کے پاس۔ مگر بی بی، بڑے صاحب کا گوشت بنانا ہے، ان کا حکم ہے 2 بجے تک ان کا کھانا کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ بڑے صاحب کا گوشت میں بھون دوں گی جب تک تم سن آؤ اسے۔ شور اٹھ گیا نا؟ فائق صاحب نے تو بڑے صاحب نے بھی تمہیں نہیں چھوڑنا، وہ تو دونوں کے ڈر سے وہاں سے فوراً غائب ہو گیا تھا۔ سمینہ مسکرائی، ایک دم چولہا کو بند کرتی اپنی میڈیسن کی بوتل میں بھرنے لگی۔ ایک دم اس کے سینس جھنجھلا اٹھے، ایک دم جیسے ارد گرد اس کو آوازیں آنے لگی۔ سمینہ کی ایک خاصیت تھی کہ وہ آس پاس کے لوگوں کی باتیں بخوبی سن لیتی تھی، چاہے وہ انداز بالکل سرگوشی نما ہوتا یا آنکھوں کے اشارے سے ہوتا، وہ سب سمجھ جاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کسی کی پرائیویسی میں دخل دے، مگر بہت سی پرسنل باتیں اس کے کانوں میں گزر جاتی تھی۔ بعض دفعہ وہ اگنور کر دیتی تھی، بعض دفعہ وہ ان کو سیریس لے کر ایکشن لیا کرتی تھی، اور آج کے دن بھی ایسا ہوا تھا۔ شفق کے ماں باپ کو پتہ چلا گیا، ویری گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، صرف ماں کو؟ چلو کوئی نہیں، باپ کو پتہ چلے گا تو زندہ ہی کر دے گا۔ ہائے بیچاری، اتنی چھوٹی سی لو سٹوری تھی ان کی۔ ہاں، اس کی فکر مت کرو، فائق کو میں آج قید کر لوں گی۔ ارے زری، ٹینشن کیوں لیتی ہوں؟ وہ کشف ہی کیا جس سے کوئی کام نہ ہو، مشکل سے مشکل کام کو چٹکیوں میں آسان کر دیتی ہوں۔ خیر، اب تم آنٹی کو سنبھالو اور کوشش کرو کہ جلد سے جلد شفق کا بندوبست کرو تاکہ تمہیں اپنی بھابھی بناؤں۔ ارے ڈیئر، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ ارے ڈیئر، اسٹاپ ورینگ، غفار کی خاطر مجھے اگر شفق کو مارنا بھی پڑا نا تو میں مار دوں گی۔ اس کی ساری باتیں سنتے ہوئے سمینہ کا سر تو جیسا چکرا اٹھا۔ یہ کیا بول رہی ہے کشف؟ اس سے پہلے وہ کچھ بھی غضب کر بیٹھے، کشف اتنی کمینی نکلے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ غفار کی محبت میں اپنے بھائی کی زندگی برباد کرنی چلی تھی۔ وہ بڑے احتیاط سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور فائق کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ کسی نے سمینہ کے بالوں کو کھینچا اور اسے گھسیٹ کر اس کے کمرے میں جا کر پھینکا۔ سمینہ کو تو پہلے سے سمجھ نہیں آئی ایک دم ہوا کیا ہے، مگر اس فورس کو بخوبی پہچان گئی تھی، یہ کشف ہی تھی۔ ارے مائی لو بھابھی، ہماری باتیں سن کر آپ کہاں چل پڑی تھی؟ کسی کی باتیں ادھر ادھر کرنا کتنی بری بات ہے، بلکہ گناہ ہے۔ آپ بھی تو کہتی تھی ذوالعین سے، اور تو یہ خود یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ سمینہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ تیزی سے اٹھی تھی اور نفرت سے کشف کو پھنکارتے ہوئے بولی، تم میرے بھائی جیسے دیور کی زندگی برباد کر دو اور میں چپ چاپ کر کے تماشا دیکھتی رہوں گی، ایک معصوم لڑکی پہ ظلم ہونے دوں گی نہیں کشف، میں تمہاری طرح اتنی بے حس نہیں ہوں جو محبت میں اندھے ہو کے سارے رشتے بھلا دوں۔ میں فائق کو بتا دوں گی اور مجھے روکنے والا اپنی موت کو دعوت دے گا۔ کشف نے ان کی بات سنی تھی، پھر بے اختیار کہا لگاتے ہوئے اپنے سیاہ سل کے بال جھٹکے، اپنا تو آپ کو خیال ہے نہیں، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، مگر میں اپنی اس چھوٹی سی جینی کا ہی سوچ لیں
اس لیے کہہ رہی ہوں خاموش رہے، اس میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی بھلائی ہے۔ سمینہ نے آگے بڑھ کر کشف کے چہرے کو زور سے نوچا۔ کشف دور جا گری۔ مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اگر مجھے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تمہیں مارنا بھی پڑا نا تو میں تمہیں مار کر رہوں گی۔ کشف تو درد سے چلا اٹھی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کے دائیں گال پر گہرے زخم آ چکے تھے جس سے دہکتی ہوئی آگ بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ غصے سے کشف تو پاگل ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ غصے سے ان کی طرف بڑھی کہ سمینہ نے اسے زور سے دھکا دیا، مگر اس کا دھکا اس بار کام نہیں آیا کیونکہ کشف سمینہ کو زور سے جھپٹ چکی تھی۔ اس کا چہرہ حیوانیت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا خاص زہریلا ہتھیار نکالا تھا۔ میری راہ میں جو کوئی بھی آئے گا میں اسے ختم کر دوں گی۔ کیا خوفناک آواز اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ در و دیوار بھی کانپ گئی تھی۔ اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا سمینہ کو ختم کرنے میں۔ اسے ذرا سا رحم نہیں آیا تھا۔ اسے ایک بار بھی ذوالنین اپنے بڑے بھائی کا خیال نہیں آیا تھا۔ یاد تھا بس انہیں ختم کرنا ہے، اگر یہ زندہ رہی تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کے خواب مٹی میں مل جائیں گے۔ سمینہ کا ساکت وجود زمین پر پھینک کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی اور کسی کی قدموں کی آہٹ محسوس کر کے وہ جلدی سے غائب ہو گئی تھی۔ موم کے بڈی آ گئے۔ چھوٹا سا ذوالنین چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا مگر اپنی ماں کے ساکت وجود کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ موم! اس کی معصوم سی چیخیں پورے ذوالفقار ہاؤس کو ہلا چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اپنے ماں کے بے حس بے حرکت وجود کے پاس آیا تھا۔ ماما کیا ہوا؟ ماما ایسے کیوں لیٹی؟ کیا بیبی سسٹر آپ کو تکلیف دے رہی ہے؟ موم آپ بول کیوں نہیں رہی؟ ماما اٹھی نا، مجھے ڈرائی نا۔ بابا، دادا، چاچو، گلو ماما بے ہوش ہو گئے۔ ماما بیبی سسٹر کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی ہو۔ ماما بول کیوں نہیں رہی؟ میں اٹھاؤں آپ کو؟ ماما! ایک دم سمینہ کے وجود ذوالنین کے ننھے ہاتھوں میں ریت کی مانند غائب ہونے لگا تھا۔ ذوالنین ایک دم تڑپ گیا۔ اس کی ماما غائب کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ مر گئی؟ ماما آپ نہیں جا سکتی۔ ماما پلیز، میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ آپ کو فکر ہے نا بیبی سسٹر کا خیال کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا ماما، مت جائے پلیز پلیز۔ وہ چھوٹا سا نیلی آنکھوں والا بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا لیکن اس کی ماما اس کی فریاد نہیں سن سکتی تھی۔ وہ مر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ کشف نے انہیں مار دیا تھا ایک چھوٹی سی بات پر کہ وہ فائق کو سب سچ بتانے لگی تھی۔ بس اتنی سی بات پر بھلا کوئی مارتا ہے؟ یہ غصہ کیا کام کروا دیتا ہے؟ یہ حسد کیا کام کروا دیتا ہے؟ ماما مت جائے، ڈونٹ لیو می، میں اکیلا ہو گیا۔ بابا ماما چھوڑ گئی، وہ بیبی سسٹر بھی لے گئی۔ وہ وہی اس جگہ پہ ساکت بیٹھا روئے جا رہا تھا۔ نہ اس کی ماما واپس آئی، نہ اس کے رونے کی آواز سے کوئی گھر والا اس کی طرف آیا۔ وہ 7 سالہ بچہ شام تک اسی پوزیشن میں ساکت بیٹھا رہا۔ ذوالنین کہاں گم ہو؟ فائق کی آواز پہ ذوالنین سوچ کی دنیا سے نکلا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر فائق کو دیکھا جو پریشانی سے اس کا شانہ تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہیں نہیں چاچو، کیا وہ آ گیا؟ نہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ اور یہ کیا ہوا؟ ہما بڑی خاموش ہے، تم بھی ایک سائڈ پہ آ کر ایک دم گمسم ہو گئے۔ سب خیریت ہے نا؟ ہما کی تو خیر ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نانو کی وجہ سے اپسیٹ ہے، مگر تم؟ ذوالنین ہولے سے مسکرائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چاچو، آج میری شادی کا اتنا بڑا دن ہے میرے لیے، مگر میرے ساتھ نہ دادا ہے، نہ جیزی، نہ بابا، نہ ماما، نہ ہی چاچو یشب۔ خود کو خاصا تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ ہما کے ساتھ تو پھر بھی آپ دونوں کا ساتھ ہے اور اللہ کرے آپ دونوں کا سایہ ان دونوں پہ سلامت رکھے۔ آمین۔ مگر ذوالنین میری فیملی پہلے تم ہو، تم میرے بیٹے ہو اور ہما اور شفق بعد میں آتی ہیں۔ کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہارے بڑی تو تمہارے ساتھ ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، خود کو اکیلے مت سمجھا کرو۔ میں نے تمہیں کبھی زندگی میں تمہیں ایک بھتیجا نہیں سمجھا تھا بلکہ ایک بیٹا اور ایک دوست مانا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ تم مجھ سے بدگمان ہو گئے تھے مگر میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا۔ اس لیے ینگ مین مسکراؤ، آج تمہارا دن ہے، بے شک ابھی دن اچھے نہیں چل رہے مگر جینا تو ہے، کیوں نہ مسکرا کر خوش ہو کر جیے، ان لوگوں کو دھوکے دے کر ہرائے۔ ذوالنین مسکرا کر آگے بڑھ کر فائق کو گلے لگایا۔ آئی ایم سوری چاچو، 20 سالوں تک میں آپ کو تکلیف دیتا رہا، آپ سے نفرت کرتا رہا، میں کتنا بے وقوف تھا، ایک ہیرے کو پہچان نہیں سکا، آپ کو تکلیف دینے والوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، آپ سے قطع تعلق کی کر کے میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ شٹ اپ، بس اور کوئی بکواس نہیں۔ بڑا آیا معافی مانگنے والا، تم نے مجھے گلے لگا لیا، میری بیٹی کی زندگی بن گئے، بس یہی میرے لیے بہت ہے۔ بڑی خبردار جو میرے سے آئندہ معافی مانگی۔ ارے آپ لوگ یہاں گلے مل رہے اور وہاں ہماری بیٹی منہ بنائے لوگوں سے مل رہی ہے۔ ذوالنین میری بیٹی کو اکیلے چھوڑ دیا، جاؤ اس کے پاس، اس سے پہلے میڈم کا موڈ آف ہو جائے، پہلے ہی چپ سی لگ رہی ہے۔ جو حکم میڈم۔ ویسے محترمہ نے ہی بھیجا ہوگا آپ کو مجھے بلانے کے لیے، سیدھا کہیے۔ ذوالنین کے شرارتی انداز پہ فائق اور شفق ہنس پڑے، پھر فائق نے اس کی پشت کو تھپک کر ینگ مین اب
मेरी बेटी को छेड़ना नहीं। ओके सर। इसने सर को खम दिया और आगे बढ़ गया। हाँ तो मोहतरमा हमारा इंतज़ार कर रही थी, ये लीजिए हम आ गए। वैसे ही फोटोग्राफर कहाँ है? हमने तो अपनी कोई तस्वीर ली ही नहीं। वो हुमा के पास आया, इसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाकर बड़े प्यार से देखते हुए बोला, हाथ हटाओ। हुमा ने गुस्सैली आवाज़ में कहा, जानता हूँ सब देख रहे हैं भाई, देखते रहे। आप हमारी बीवी है, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो शरारत से हुमा को मज़ीद अपने करीब कर चुका था। मैंने कहा, हाथ हटाओ जुल्नैन। नहीं हटाता, अब मुंह बनाती रहे। हुमा ने ज़ोर से इसका हाथ अपने गिर्द से हटाया और ज़ोरदार धक्का देते हुए चीखी कि हॉल में मौजूद सारे गेस्ट मुतवज्जा हो गए। जब बोला है कि मैंने मुझे हाथ मत लगाओ तो क्यों हाथ लगा रहे हो? इसके अंदाज से फ़ाइक, शफक और ख़ासकर जुल्नैन को शदीद तरीन झटका लगा। हुमा, नहीं मैं हुमा, सुना तुमने? वो 3rd क्लास लड़की नहीं हूँ, मेरा नाम सोनिया रब्बानी है, समझे? जुल्नैन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और हुमा फिर से हिप्नोटाइज हो गई। फ़ाइक आगे बढ़ा। हुमा ने इनको देखकर एकदम पीछे हुई। आप मेरे पास नहीं आएंगे बाबा, मुझे ट्रिक में लाकर आप इसकी बीवी नहीं बना सकते। आई हेट दिस चीप मैन। हुमा, क्या बकवास है? फ़ाइक दहाड़ी उठा था। इसे पता था इसकी बेटी स्पेल में गिरफ्तार है, मगर जुल्नैन की भरी महफिल में बेइज्जती वो किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फ़ाइक, इसे क्या हो गया? ये क्या बोल रही है? शफक ने फ़ाइक का बाजू थाम कर डरते हुए फ़ाइक से कहा था, ये बकवास नहीं है, ये सच है। ये दुनिया का इंतहाई घटिया तरीन शख्स है। मुझे इसकी शक्ल से घिन आती है और आप मेरी और इस शख्स की शादी करवा रहे हैं? नो नेवर, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं इसे मार दूंगी। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी लाइफ? शफक, इसे अंदर लेकर जाओ। ये सब इस कमीने गफ्फार की चाल है। इससे पहले इस लड़की के हाथों से कुछ हो जाए, इसे फ़ौरन यहाँ से गुम करो। फ़ाइक ने तेज़ी से शफक को आगे करते हुए कहा। शफक चलते हुए हुमा की तरफ जाने लगी। हुमा तेज़ी से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और ऊपर चढ़ने लगी। जाओ शफक। शफक सर हिलाकर हुमा के पीछे तेज़ी से गई। जुल्नैन खामोश मगर साकित नज़रों से दूर जाता हुआ देख रहा था। ज़िंदगी आखिर कब बाहर लाएगी? दिल ने कहा था शायद कभी नहीं। ये क्या था हुमा? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या बकवास की तुमने? पता है कितने लोगों के सामने तुमने सिर्फ न अपना तमाशा बनाया बल्कि हम सब का भी बनाया। होश में थी तुम? कैसे भूल जाती? वो तुम्हारा शौहर है। हुमा गुस्से से बिस्तर से उठी। शौहर माय फुट। बांधी ना? इसने आप दोनों की आंखों पर पट्टी। अपनी बेटी से ज़्यादा वो अहम हो गया। इसकी इज्जत अहम होगी। मेरा क्या अम्मी? शफक ने इंतहाई बेबसी से हुमा को देखा। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, हमें तुमसे अगर प्यार ना होता तो समझो हमें जुल्नैन से प्यार ना होता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, देखना दिखाना था। इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी वो कितना खुश था। तुमने क्यों इसके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली? मम्मी, मैं सोनिया हूँ। हुमा ने, ये हुमा इसकी बीवी है। मुझे ट्रैप मत करे। मैं आज के आज इस शख्स का कत्ल कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी इसे, ताकि मेरी जान छूट जाए। इसके लहजे में ऐसी मजबूती थी कि सामने खड़ी शफक के रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा होगी। तुम जुल्नैन को मारोगी? अपने जुल्नैन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगी? तुम पागल तो नहीं हो गई? शफक ने खौफज़दा नज़रों से हुमा को देखा, जिसके चेहरे पर किसी किस्म का दुख व दर्द का नामो निशान न था। वो इतनी पत्थर दिल कब से हो गई, वो भी जुल्नैन के मामले में? जुल्नैन तो इसकी पूरी दुनिया थी। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती थी? क्या ये वही हुमा थी जिसने जुल्नैन की खातिर अपनी जान दे दी थी? क्या ये वही हुमा थी जिसके लिए वो इन सब से लड़ी थी, इसके लिए आवाज़ उठाई थी, इसका साथ दिया था, और अब वो इसको ख़त्म कर रही थी? पहली बात, मेरा नाम सोनिया है मम्मी, क्या हो गया है आपको? दूसरा, आप इसे इतना डिफेंड क्यों कर रही है? वो आपका कुछ नहीं लगता? मेरा तो नहीं लगता, तुम्हारा तो कुछ लगता है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम सोनिया नहीं हो, तुम हुमा हो। मैं तुम्हारी नानू, तुम्हारा बाप कोई भी नहीं था। तो इस वक्त जुल्नैन था। तुम बेबस, लाचार, लावारिस थी, तो कौन था तुम्हारे साथ? जुल्नैन। क्यों भूल रही हो? तुम्हें तो मरते दम तक ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी। अब क्यों कर रही हो? वो रोते हुए बोल रही थी और हुमा यानी सोनिया के चिल्ला के इनकी बात काटी। मुझे इसे मारना है मम्मी। मैं मेडागास्कर भी इसी मकसद से गई थी कि जुल्नैन को अपना असीर कर सकूं, फिर लंदन भी इसीलिए लाई थी, और अब मेरा पूरा काम करने का वक्त आ गया और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पूरा करो तुम अपना काम। इतनी देर किस चीज़ का इंतज़ार था तुम्हें? जुल्नैन की आवाज़ से वो दोनों तेज़ी से पलटे थे। वो दरवाजे के साथ लगा नेवी ब्लू सूट में अपनी ब्लू जीन्स आंखों में के साथ हर तरफ छाया हुआ था, मगर इसके चेहरे पर ख़तरनाक हद तक संजीदगी थी। आंखों में सुर्खी थी। होठ को ज़ोर से भींचे वो आगे बढ़ा। इतनी सी बात हुमा, मुझसे कहती तो सही। जुल्नैन, तुम मेरे लिए मर जाओ तो मैं एक सेकंड न लगाता मरने में। जुल्नैन, तुम इसकी। शफक ने जुल्नैन का बाजू थाम कर इसे रोकना चाहा। जुल्नैन ने नरमी से इनकी बात काटी। आंटी, मैंने कभी इसकी कोई बात
ٹالی ہے جو اب ٹالوں گا۔ اگر یہ چاہتی ہے کہ ذوالنین ذوالفقار کا خاتمہ ہو جائے تو لوگ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے۔ اس کے مزید قریب آ گیا جبکہ سونیا نفرت سے پیچھے ہوئی تھی۔ یہ تھرڈ کلاس عاشقی اپنے پاس رکھو ذوالنین ذوالفقار، میں تمہاری ان میٹھی باتوں میں کبھی نہیں آنے والے۔ تو وہی تو کہہ رہا ہوں، انتظار کس بات کا ہے؟ مدد کے لیے کچھ دے دوں، کیونکہ وہ کیا ہے نا، چھڑی گولی اور زہر صرف انسانوں کو مارتا ہے۔ ذوالنین تمہارا دماغ خراب ہو گیا، بجائے اس کے سمجھانے کے تم اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ شفق غصے سے ذوالنین کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس سے نگاہیں ہٹائے بغیر بولا تھا۔ ذوالنین بنائی ہما کا ساتھ دینے کے لیے ہے، لاکھ بری لاکھ نفرت کے قابل، صحیح، لیکن ذوالنین اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سونیا کے سر میں درد ہونے لگا، اس کی باتیں بری طرح اثر کر رہی تھی۔ یہ چپ کیوں نہیں ہو جاتا؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں ہما نہیں ہوں، میرا نام سونیا ہے۔ تم نے لانا ڈیل رے کا بلو جینز گانا سنا ہے؟ اس کی بات میں ہما چونک گئی۔ تمہارا فیوریٹ ہے، تمہیں گلاب جامن سے نفرت تھی، تم کوئی کتاب لکھنا چاہتی تھی، ہارر سٹوریز کی کوئین بننا چاہتی تھی۔ ہما ایک دم ساکت ہو گئی۔ امریکن ہارر سٹوریز تمہاری فیوریٹ سیریز تھے۔ ہما کا جسم جھنجھوڑ اٹھا۔ یہ کیا بولے جا رہا ہے؟ شفق بھی حیرت سے ذوالنین کو دیکھنے لگی۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تم رات کے پہر اپنی امی کی قبر پہ جایا کرتی تھی۔ ہما ایک دم ذوالنین سے دور ہوئی، اس کی آواز اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسٹیفن کنگ تمہارا فیوریٹ آتھر تھا۔ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ مجھے دیکھ کر تمہارے ذہن میں وہی گانا آیا تھا نا، اور تم نے میرا نام بلو جینز رکھ دیا۔ ذوالنین کیا ہو رہا ہے اس کو؟ شفق پریشان ہو گئی۔ ہما نے رخ موڑا تھا، اس کی آنکھیں کسی احساس سے سرخ ہو گئی تھی۔ تم میرے سامنے پہلی دفعہ روئی تھی، اور تمہارے آنسو صاف کرنے والا اور تمہارے درد بانٹنے والا میں وہ پہلا شخص تھا۔ ہما نے اپنے لہنگے سے کچھ نکالا۔ تم میرے ساتھ اسکول بنانا چاہتی تھی۔ اس نے بند مٹھی کو زور سے بھینچ لیا۔ گنڈوں والا سین یاد ہے تمہیں؟ اور آگے سے تم نے کہا تھا کہ میں نے مارا ہے تو مجھے بھی گرفتار کر لے۔ گاڈ او گاڈ، وہ آگے سن سکتی تھی اپنے پشت پہ اسے ذوالنین محسوس ہوا تھا۔ اس نے پہلے وہ حد سے گزرتا اسے ختم کر دے گی۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑی اور مٹھی کو کھولا، اس سے نکلتی ہوئی سوئی ذوالنین کے سینے میں گھسا دی۔ وہ وقت تھم گیا تھا، ہر چیز اسے ساکت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ آوازیں بھی۔ فائق ذوالفقار کے سارے پھول جن میں ہما اور ذوالنین کی وجہ سے رنگ تبدیل ہوئے تھے، وہ بھی ایک بار پھر بے رنگ ہو گئے۔ جزلان کی کمرے میں پڑی ذوالنین کی مسکراتی تصویر ایک دم زمین بوس ہو گئی۔ نہ صرف جزلان کے کمرے میں بلکہ پورے ذوالفقار ہاؤس میں اس کی تصویر زمین بوس ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کا مردہ دل جگا تھا۔ آج اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو ایک بار پھر مردہ کر دیا تھا۔ ذوالنین کی ساکت نظروں ہما کی طرف اٹھی تھی۔ ہما اسے چھوڑ کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ذوالنین نے اپنے سینے میں دھڑے اسے چیز کو دیکھا، پھر درد سے اپنی آنکھیں موند لی۔ ایک دم وہ نیچے بیٹھتا گیا اور پھر ایک دم درد کے احساس سے وہ زور سے نیچے گرا تھا۔ شفق کی چیخیں نکل آئی تھی۔ ذوالنین، شفق کی آواز کے بعد ساری آواز جیسے ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے بعد جیسے کوئی آواز سنائی نہیں دی، نہ سانسوں کی نہ دھڑکن کی۔ ایک دم وہ دنیا سے بہرا ہو گیا تھا۔ ہاں، مگر اس کے لب ہلے تھے اور لبوں کی جنبش سے دکھتا ایک نام پکار رہا تھا، ہما۔ شفق کی شادی اسی دن ہو گئی تھی، ایک دم رشتہ کیسے آ گیا؟ میرے ڈیڈ اتنی جلدی کیسے تیار ہو گئے ان سے شادی کرنے پر؟ جادو سب کچھ کروا دیتا ہے بیٹا۔ جیسے فائق اور شفق کو جدا کرنے کے لیے انہوں نے ذوالنین کی ماں کو مارا، نہ صرف اس دن ذوالنین کی ماں بلکہ باپ کو بھی، جو فائق کو اس کی محبت حاصل کرنے میں بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ وہ کیسے؟ ذوالنین کا باپ سائنٹسٹ تھا اور ساتھ میں ہیموپیتھک ڈاکٹر بھی۔ اس نے بتایا تھا کہ آنٹی اور انکل ہرگز راضی نہیں دکھائی دے رہے، تو ذوالنین کے باپ نے اسے تسلی دی تھی وہ بہت جلد شفق کو اس گھر میں اس کی بیوی بنا کر لائے گا، اور وہ کس طرح انہوں نے کرنا تھا مجھے کوئی خاص علم نہیں ہے، مگر غفار نے اپنے بندوں کے ذریعے اس کے باپ کو مروا دیا۔ ذوالنین بیچارہ تو مزید ٹوٹ گیا، اور اسی طرح غفار کے کہنے پر کشف نے ذوالنین کو فائق سے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ نہ کہ صرف بدگمان، بلکہ اس نے تو ذوالنین اور فائق سے نفرت کروا دی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی؟ مانا کہ ذوالنین کی ماں سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر ذوالنین کے ابو اور بھائی تو ان کے سگے رشتے تھے۔ جب انسان محبت میں اندھا ہوتا ہے نا، تو رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ فائق کی غیر موجودگی نے تو عجیب سا غضب کر دیا تھا۔ تو شفق آنٹی نے کوشش نہیں کی کسی سے رابطہ کر سکے؟ کی تھی، جس دن ذوالنین کی ماں مری تھی، اس کا رشتہ جب ریحان سے طے ہو چکا تھا، اس دن اس نے کی تھی، کیونکہ اگلے دن اس کا نکاح تھا۔ اتنی جلدی؟ زرین کے توسط سے انہیں تمہاری دادی ملی تھی، جو بیٹوں کو ساتھ امریکہ سے لائی تھی۔ وہ کوئی لڑکی پسند کرے اور رشتہ طے کرنے کے بعد وہ جھٹ منگنی اور پٹ شادی والا کام کرے، اور زری کی جھوٹی سٹوری پہ تو وہ ہمدردی کے ناطے فوراً شادی پہ راضی ہو گئی تھی۔ ہما پھر کیسے ہوئی؟ ہما کون؟ ہما؟ وہ ایک دم اس کے کہنے پہ چونک
गया। शफक आंटी की बेटी? बाबा तो इन्हें अपनी बेटी नहीं मानते थे। अच्छा, वो फाइक जुल्फ़िकार की बेटी थी। मुझे इसका नाम नहीं पता था। वो इसी दौरान शफक प्रेग्नेंट थी और इन्हें निकाह का सुबह पता चला था। ओह, तो क्या हुआ? क्या होना था? वो तो गुस्से से पागल हो गई थी। गुस्सा इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने शफक की फरियाद भी नहीं सुनी। फाइक को तो वो ग्लो के जरिए कैद कर चुके थे। ग्लो? मगर वो तो वफादार मुलाजिम था। एक गन की शक्ल में ही काफ़ी होती है सारी वफादारी भागने के लिए। तो इन्हें कैद कहाँ किया था? गफ्फार के घर। निकले कैसे थे? शफक के जाने के बाद फाइक को फ़ौरन आज़ाद कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया? क्या करना था? इसने एक शख्स को पता चले कि इसकी सारी दुनिया तबाह होकर रह गई। इस कैद से निकलने के बाद उसे मालूम होता कि वो कातिल बन चुका है। इसकी बीवी इसके निकाह में होने के बावजूद किसी और की बीवी बनकर यहाँ से चली गई है। इसके आधे घर वाले इससे नफरत करने लगे तो वो क्या कर सकता था? फाइक जुल्फ़िकार उस दिन टूट गया था। फाइक, वो ठीक तो हो जाएगा ना? शफक ने तो रो रो कर अपना हश्र कर दिया था। इसकी बेटी ने आखिर क्या कर दिया था? वो अपनी मोहब्बत को भुलाकर अपने हाथों से कोई मारता है। भला वो लाख हिप्नोटाइज होती, लाख इस पे जादू किया होता, मगर वो जुल्लैन को ना मारती तो क्या इसकी जादू में इसकी मोहब्बत से ज़्यादा ताकत थी जो वो ये सब करने पर मजबूर थी? फाइक बिल्कुल चुप, अपनी बीवी को इसके बाजू के साथ लगे रोते हुए देख रहा था। फाइक इस वक्त इतना खामोश, इतना टूटा हुआ लग रहा था कि इसके पास कोई लफ्ज़ नहीं थी शफक को तसल्ली देने के लिए। इसी तरह कुछ पल बीत गए। फाइक का दोस्त डॉक्टर ब्रैडेक इंग्लिश जिन डॉक्टर था। जब जुल्लैन को वो उठाकर सोच रहा था कि इसको बचाने के लिए किसके पास लेकर जाए, तो वो इंसान तो था नहीं जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता। इसे फिर लंदन में अपने दोस्त का ख्याल आया जो एक क्रिश्चियन जिन था और जिनों का इलाज करवाया करता था, जिसकी खनकार की आवाज़ पे दोनों मुड़े तो देखा कि ब्रैड खड़ा था। वो सफ़ेद बालों और ग्रेश आंखों वाला एक गुड लुकिंग जिन था। इस वक्त वो लंबा सा काला गाउन पहने फाइक को इशारा करता हुआ मुड़ पड़ा। फाइक ने शफक का बाजू हटाया, इसे तसल्ली भरी नज़रें देखकर इसके पीछे गया। क्या हुआ ब्रैड, सब ठीक है? सीरियस मामला है मगर वो तुम्हें बुला रहा है। कैसे होश आ गया है? फाइक के दिल में ज़रा सा सुकून फैल गया। हाँ, उमूमन इसे होश न आता तो, मगर वो इतना मजबूत असाब का मालिक, इसे फ़ौरन होश आ गया। अब वो तुम्हें बुला रहा है, मगर ध्यान रहे कोई ऐसी अपसेटिंग बात मत करना। फिक्र मत करो। वो अंदर दाखिल हुआ तो जुल्लैन बिस्तर पे पूरी तरह लेटने के बजाय हेडबोर्ड से सर टिकाए पाया। कैसे हो बडी यार, ऐसे क्यों लेटे हो? जुल्लैन ने अपनी आंखें उठाई तो फाइक तड़प उठा। इसकी आंखें पूरी सियाह हो चुकी थी। इसका मतलब था वो बहुत रोया था दिल में। जुल्लैन, बता दे चाचू इसे कि मैं बच गया हूँ, दोबारा आए और मेरे दिल पर वार करे, शायद मैं इस बार मर जाऊँ। जुल्लैन यार, वो आगे बढ़े और उसे प्यार से इसके बाल ठीक किए। वो हिप्नोटाइज हुई है जुल्लैन, मतलब है ये कि इसकी मोहब्बत बेहद कमज़ोर थी। हिप्नोटाइज़म के आगे इसकी मोहब्बत हार गई और हिप्नोटाइज़म जीत गया। मुझे तो लगता है वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। तुम इस वक्त अपसेट हो, जब ठीक होकर इसे दोबारा देखोगे तो सारी नाराज़गी भूल जाओगे। हिम्मत करो बड़ी। जुल्लैन ने इन्हें देखा, फिर चेहरे पर हाथ फेर कर तलखी के लहजे में बोला, आप मेरी कैफियत नहीं समझ सकते चाचू। जो मुझ पर गुजर रही है, मेरे साथ जितना बुरा हुआ शायद ही किसी के साथ हुआ हो। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो किसी को इतनी तकलीफ़ देने की कोशिश तो दूर, ऐसा करने का सोचा भी नहीं और किस्मत बार बार मेरा मजाक बना देती है। मेरी बीवी, मेरी हुमा मुझे मारकर किसी और से शादी कर रही है। जो इसके चेहरे पे खुशी थी, इसने मुझे जीने की उमंग भी छीन ली है। फाइक अजीब अंदाज में मुस्कुराया था। हाँ, आखिर कैसे समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफियत। वाकई में यार, तुम्हारी तो बीवी शादी कर रही है और इसे तो रोका भी जा सकता है, मगर मेरे साथ पता है क्या हुआ था? मेरे कदमों में जंजीरें बांधी गई थी। वह मेरी प्रेग्नेंट बीवी किसी और के निकाह में हो गई थी। मैं इसकी 1 इंच दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो 7 समंदर पार चली गई थी। इसकी ऊपर उठती किसी मर्द की निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देखो कोई मेरे हक खुलेआम अंदाज में इस्तेमाल कर रहा था। मेरी बेटी पैदा हो गई, 20 साल में बेखबर रहा। वो किसी और के नाम से दुनिया में जानी जाती थी। देखो, अपनी फैमिली की एक तकलीफ पे लगता है जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। मेरी 1 सेकंड नहीं लगा, मेरी फैमिली पूरी तबाह हो गई और जो लोग बचे थे वो मुझसे नफरत करने लगे थे, मुझे कातिल समझने लगे। तन्हाई से खौफ खाता 20 साल तन्हाई मेरी साथ ही बनी रही। फिर क्या हुआ?
سب کچھ جو مجھ سے چھپایا گیا اس کی خبر ملی۔ کس کی صورت میں ملی؟ شفق مر گئی۔ ہما میرے ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔ اچھا مذاق نہیں ہو گیا میرے ساتھ، مگر تم سے زیادہ نہیں ہوا، ماننا پڑے گا مجھے۔ واقعی میں نہیں سمجھ سکتا تم پر کیا گزری ہے۔ چلتا ہوں ایک اور آزمائش برداشت کرنے، مگر اس بار برداشت کے ساتھ ساتھ اس کا مقابلہ بھی کروں گا، کیونکہ میں فائق ذوالفقار ہوں، ایک چھوٹا سا بلی آنکھوں والا کمزور ٹوٹا ہوا جن نہیں ہوں۔ ذوالنین کے بال بگاڑ کر وہ ہنسا تھا، مگر اس کی ہنسی میں 20 سالوں کا جمع شدہ دکھ شامل تھا جسے وہ ہنسی میں اڑا گیا تھا۔ ذوالنین لاجواب انداز میں اس خوبصورت اور صبر والے جن کو دیکھ رہا تھا۔ صبر کا بادشاہ، اس کو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آخر میں اس نے اپنے لقب پر جھینپ گیا۔ فائق نے مڑ کر شفق کو دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر اس کی گال کو تھپک کر بولا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ وہ ٹھیک ہے فائق، اندر جا کر دیکھ لو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حساب کتاب کرنے۔ وہ چلا گیا تو شفق اس کی پشت کو دیکھنے لگی جب نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ باب حساب کتاب۔ اچھا بچ گیا؟ اوہو، حالت سیریس ہے ابھی اس کی؟ چلو کوئی بات نہیں، بتائے اسے کہ اس کی جان سے پیاری بیوی کسی اور کی جان بننے والی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ بھائی واہ یار، تڑپنا تو اسے لازمی چاہیے تاکہ فائق تڑپے، اسے میری تکلیف کا اندازہ ہو۔ بھائی، میرے بھائی جیسے دوست کو مار کر یہ فائق کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ساری زندگی خون کے آنسو روئے گا۔ اچھا خبر دیتے رہنا، اوکے؟ اس نے فون بند کر کے کوٹ میں رکھا اور ہما کو دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیوار پہ ٹنگی پینٹنگ کو گھور رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں موجود تھی جہاں وہ ذوالنین کو چھوڑ کر آئی تھی۔ مجھے اس خاندان کے کسی بھی فرد سے اتنا خوش نہیں کیا ہما جتنا تم نے کیا۔ ہاں ہاں، یہ جنات اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی طاقت کا ان کو اتنا غرور ہے کہ اتنی جلن ہے ہم سے۔ ارے ہم انسان چاند تک پہنچ گئے ہیں، ان کو اپنی انگلیوں پہ نچانا تو بڑی عام سی بات ہے۔ خیر، اس سے پہلے تمہارا باپ اور شوہر آ جائے، سب سے اہم کام کر لیتے ہیں تاکہ وہ آئے تو یہ سب دیکھتے ہی اذیت سے مر جائے۔ ہما اس کے اشارے کرنے پر میکینکی انداز سے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے ہی لگی تھی کہ دہاڑ کی آواز پہ دروازہ کھلا تو غفار نے گردن موڑ کر دیکھا جہاں فائق ذوالفقار بھپرے ہوئے انداز میں کھڑا اسے خونخوار نظروں سے تک رہا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تو غفار جیسے گڑبڑا گیا تھا، مگر خود کو کمپوز کرتا وہ فاتحانہ نظروں سے ہما کو ویسے دیکھنے لگا۔ ہما کا چہرہ کی تاثرات میں البتہ کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہی سپاٹ آنکھیں فائق کی آنکھوں کو دیکھ جا رہی تھی۔ پھر ان کی تاب نہ لا سکی تو چہرہ جھکا لیا۔ غفار آگے بڑھ کر ہما کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو فائق نے تیزی سے بڑھتا ہما کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اسے اپنی طرف کیا۔ اس کی نظر غفار سے کہہ رہی تھی کہ ڈونٹ میس وتھ ہم، اس سے پنگا نہیں لینا۔ ارے ہونے والے سسر جی، پہلے تو محبوبہ دور کی تھی ہماری دوست سے، خیر اس معاملے کو تو خیر بخش دیا تھا آپ کو۔ شفق آپ کے نصیب میں نہیں آئی، مگر آپ کی ہماری ہونے والی بیوی کو ہم سے دور نہیں کر سکتے سونیا ڈیئر۔ او سوری، تم تو ہما ہو، پتہ نہیں ہر بندہ تمہیں چھوٹے سے ذہن کو کیوں الجھاتا ہے۔ ذرا اپنے باپ کو بولو ہاتھ چھوڑے تمہارا تاکہ نکاح کی رسم ادا کر سکے۔ غفار، میرے اندر کے حیوان کو مت جگاؤ۔ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں۔ ہما چلو میرے ساتھ، تمہیں گھر جا کر سیدھا کرتا ہوں۔ کیسی شیروں والی دہاڑتی! ہما تو لمحے بھر میں کانپ گئی، مگر غفار کے ہپنوٹائزم میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے فائق کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ بابا پلیز آپ جائیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہمارا نکاح میں دیر کرنا اچھی بات نہیں۔ فائق تو اسے چکرا کر رہ گیا۔ بیوقوف لڑکی، تمہارا نکاح آلریڈی ہو چکا ہے، وہ بھی ذوالنین سے۔ اس کمینے نے تمہیں ہپنوٹائز کیا ہے۔ کون ذوالنین؟ میں کسی ذوالنین کو نہیں جانتی بابا۔ کیا سادگی تھی! کون ذوالنین؟ فائق کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ ذوالنین سیریس کنڈیشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہاں اس کی بیوی، اس کی پہلی اور آخری محبت کسی اور کو اپنا آپ سونپ رہی ہے، اور یہاں اسے یہ تک یاد نہیں کہ کون ذوالنین۔ ارے ہما جیا، تم تو بھول گئی، وہی ذوالنین جسے تم نے کل رات ہی مارا تھا۔ ویسے ذوالفقار صاحب، نکاح ہو جانے دے بیچارے کی تدفین میں۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا فائق کا بیسٹ اندر سے جاگ چکا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگا غفار پہ حملہ کرنے میں۔ اس نے غفار کی گردن دبوچی، اسے ایک مکہ مارا۔ غفار ایک ہی مکے سے چکرا اٹھا اور اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ تدفین کے لیے لوگ تمہارے لیے آئیں گے بیٹا، ایک اور مکہ تم میرے بچوں پہ حملہ کرو گے تو میں چپ چاپ بیٹھا رہوں گا، تمہاری یہ بھول ہے غفار۔ اس نے ایک مکہ غفار کے پیٹ میں مارا۔ فائق کی نظر ایک دم اس کے گلے میں موجود گھڑی کی طرف گئی۔ او تو وہی چیز جس نے ہما کو ہپنوٹائز کرتا تھا۔ غفار نے وہ گھڑی اٹھا کر ہما کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا تھا کہ فائق نے اس کی گھڑی کی چین ایک مٹھی میں اس کی گردن سے الگ کر کے دور گردن پہ جا کر پھینکے۔ ٹوٹنے کی آواز سے ایک دم ہما کا سر چکرایا تھا۔ اف امی ذوالنین،
وہ اپنا سر تھام کر زور سے چیخی تھی، فائق ذوالفقار، تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ وہ کچھ پڑھتے ہوئے فائق کے منہ پر پھونکا۔ فائق کا چہرہ زور سے جلنے لگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو وہ بلبلا اٹھا، مگر خود پہ ضبط کر کے اس نے ایک مکے سے غفار کا جبڑا توڑ دیا۔ تمہارے یہ علم مجھ پہ اثر نہیں کریں گے غفار۔ بابا، ہما کو ہوش آیا تو ایک دم اس منظر کو اس نے بڑی وحشت سے دیکھا تھا۔ فائق سمجھ گیا تھا اب ہما اسپیل سے نکل گئی، مگر اس کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور ہم کہاں ہیں؟ میں اس لہنگے میں؟ ہما یہاں سے بھاگ جاؤ، باہر حنان کھڑا ہے، تمہیں وہ پہنچا دے گا، بھاگو اس سے پہلے کہ اس کے بندے آ جائیں۔ بابا، فائق نے زور سے غفار کے سامنے جا کر پھینکا تو ہما چیخ کے پیچھے ہوئی۔ ابھی تک کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ نا۔ وہ چیخا زخمی سا غفار کے عجیب انداز سے کوہراتے ہوئے ہنسا تھا۔ یہ کہیں نہیں جا سکے گی فائق، اس دروازے سے باہر جائے گی تو کرنٹ لگ جائے گا اسے اور یہ مر جائے گی۔ تمہاری طرح یہ جن تھوڑی ہے، معصوم سی انسان ہے، کرنٹ کا اثر تو ہوگا۔ فائق کا دماغ گھوم گیا۔ زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر ماری تو خون اس کے منہ سے نکل پڑا اور نیچے جھک کر اس نے اس کے بال کھینچے۔ جس طرح تم اپنی زندگی برباد کر دی، نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کر دی۔ اس نے تو اللہ سے لو لگا لی، وہ تو اپنے رب کے قریب ہو گیا، جبکہ تم پہ ترس آ رہا ہے مجھے اس وقت غفار۔ تم انسان کیسے انا کی آگ میں انتقام کی رو میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دیتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم، اور کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کی بات کروں گا جس کی وجہ سے تم نے مجھے برباد کیا؟ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ واقعی میں فائق، سر نے جو کچھ بھی کیا 100% ٹھیک کیا، بلکہ یہ تو بہت کم تھا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ سب کچھ ٹھیک ہوگا یا سب پھر سے تاریخ دہرائی جائے گی؟ پتہ نہیں۔ جس شخص نے مجھے راہ راست پہ لانے کے لیے اتنا نقصان اٹھایا، اتنی سالوں سے تکلیفیں جھیلی، میری دعا ہے کہ اب اس کی جھولیوں میں خدا خوشیاں بھر دے۔ وہ شخص دکھ بھرے لہجے میں کہتا سر جھکا چکا تھا۔ فریحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے آپ کی وجہ سے کیسے نقصان اٹھایا؟ میری غلطی کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر میں اس کے بیچ نہ آتا تو فائق اور شفقت کے ساتھ پوری ذوالفقار ہاؤس بھی تباہی کے گھیروں میں نہ آتا۔ آپ کون ہیں؟ ساری وجہ تو اس زہیب۔ ایک منٹ آپ۔ جی میں ہی زہیب حمدانی ہوں، اور فائق نے میرا قتل نہیں کیا تھا۔ وہ تو کبھی بھی کسی شخص کو نہیں مار سکتا۔ بیچارے پہ خام خواہ ہی الزام لگایا دنیا والوں نے۔ فریحہ تو ساکت ہو گئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی جس کہانی کے کلائمیکس میں یہ شخص مر گیا تھا، وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا ساری داستان سنا رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے اندر پھیلا تھا۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ فریحہ نے سر اٹھایا۔ جی۔ کیا آپ کو اس کہانی پہ یقین ہے، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ آپ ٹائم پاس کے لیے سن رہی ہیں؟ ظاہر ہے آپ اتنے ہفتوں سے قید ہے۔ ایک منٹ کے لیے اس کے نورانی چہرے کو دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں، ایسی باتوں میں تو میں بلیو نہیں کرتی، مگر اس تنہائی میں آپ کے لفظوں میں چھپی سچائی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس داستان کو سنوں، اس کو سمجھو، اس پہ یقین کرو، اور اپنی آنکھوں پہ تب یقین ہوگا جب فائق ذوالفقار کو دیکھوں گی، ہما سے ملوں گی۔ مجھے اپنوں سے زیادہ اس کہانی کے سب اچھے فرد بہت اپنے لگنے لگے ہیں۔ وہ سر اوپر کر کے چھت کو گھورنے لگی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ غفار کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ فائق نے اسے چھوڑا۔ زندہ ہے وہ، صحیح سلامت۔ تمہارے دوست کے بجائے وہ میرا دوست بن چکا تھا، میرا خیر خواہ بن چکا ہے، میرا ایک غم اس کا سے پتا ہے۔ تمہارے بجائے وہ میرا ہمدرد۔ کہا تھا میں نے اس قید سے نکل جاؤ، وہ سدھر گیا ہے، 10 سال کی سزا کافی ہے اس کے لیے، مگر وہ تیار نہ ہوا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی۔ اس نے میری شفقت پہ بری نظر رکھی، وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے، نہ ہی اس دنیا کو فیس کر سکے گا۔ اسے اسی قید میں عمر بھر رہنے دیا جائے۔ دیکھو، وہ تم سے زیادہ کمینہ تھا، مگر وہ جلد ہی خدا کی طرف پلٹ گیا، اور تم نے خرید لی اپنے لیے دوزخ۔ فائق نے کہتے ہوئے ہما کا ہاتھ پکڑا۔ ہما اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر اس نے باپ کو دیکھا۔ فائق نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ تڑپ گیا۔ ہما، اس نے باپ کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے اپنے ہاتھ سیاہ خون سے بھرے ہوئے محسوس ہوئے، ذوالنین کے خون سے۔ وہ ایک دم تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ اس نے اپنے ہی ذوالنین کو مار دیا، اپنے ہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے اس نے اس کے گال تھام کر اپنے پیار کا اظہار کیا تھا، آج انہی ہاتھوں سے اس نے اس کا قتل کر دیا۔ فائق اس کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ ہما، وہ ٹھیک ہے بابا، میں نے اسے مار دیا۔ بابا، میں ذوالنین کو۔ اس کے منہ سے ہچکی نکلی تھی، آنکھیں شدت خون سے رنگ ہو گئی تھی۔ ہما، وہ فائق اس کی طرف بڑھا تو اسی پل غفار اٹھا۔ بابا، وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اتنا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی سے نہیں کرتا تھا۔ میں نے کیا ذوالنین کو مار دیا۔ ہما، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم ہپنوٹائز ہوئی تھی۔ چندہ ادھر آؤ۔ غفار کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، مگر وہ اتنے طریقے سے اٹھا تھا کہ فائق کو لگا
وہ فائق کی طرف بڑھا جو فائق ہما کی طرف متوجہ تھا، دھیان نہ دے سکا فائق کے پیچھے موت کھڑی ہے۔ اس نے سامنے پڑا وہی آلہ اٹھایا جو گریم ریپر کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور فائق پہ اٹیک کرنے لگا۔ ہما نے یہ دیکھ لیا، اس نے ایک دم تیزی سے باپ کو ہٹا کر وہ آلہ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کے ذریعے سے غفار کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اس کی تھپڑ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا تھا اور وہ دور جا گرا۔ فائق نے ایک دم حیرت سے گردن موڑی۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے زندگی میں کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ اس نے آلے سے نیچے کا حصہ زور سے غفار کے سر میں دے مارا اور وہ درد سے چلا اٹھا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں، اس ریحان کی ماں، چپ چاپ سہتی رہی، دنیا کی بے رحم اذیتیں سہتی رہی، یہ اس کے لیے۔ اب اس نے آلے کے اوپری حصے سے غفار کی ٹانگ کاٹ دی۔ فائق نے وحشت سے ہما کے الگ روپ کو دیکھا، وہ ہل نہیں سکا۔ غفار کی دلخراش چیخوں سے ہما کو رحم نہ آیا۔ آلے سے غفار کی خون کی بوند ٹپک رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری نانو کوموں میں چلی گئی، اس نے غفار کے منہ پہ ٹھوکر ماری۔ تمہاری وجہ سے میرا ذوالنین اپنی ماں سے جدا ہو گیا، نہ صرف اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے چچا سے۔ ایک اور ٹھوکر۔ فائق کو ایک دم ہوش آیا، اس نے آگے بڑھ کر ہما کو پکڑا۔ ہما بس بس بس، ہما ہوش میں آ، بابا چھوڑے مجھے، اس نے میرے ہی ہاتھوں سے میرے ذوالنین کو مار دیا، میں اسے عبرتناک سزا دلوا کر رہوں گی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے، بابا میرا ذوالنین، ہائے وہ جیتے جی مر گیا ہوگا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس نے غفار کو حقارت سے دیکھ کر غراتے ہوئے کہا تھا، اور یہ کرتے ہوئے اس کی آنکھیں آگ کے رنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میری جان، اتنا کافی ہے، میرے ساتھ چلو، اس کا بندوبست کر دوں گا ہما۔ اس نے ہما کو انہوں نے ہما کے بپھرے ہوئے وجود کو بازو میں لے کر سنبھالا۔ تم پچھتاؤ گی، تم اللہ، مجھے مار کر بدشگنی کیسی اسیب کی طرح چمٹ کر رہے گی تمہارے ساتھ۔ میرے مارنے سے تو چھوٹے موٹے عذاب میں رہو گی، مگر نینا ذوالفقار کی بددعا سے کیسے بچو گی؟ فائق ایک دم اس بات پہ ٹھہر گیا، اس نے نینا ذوالفقار کا نام کیوں لیا تھا؟ نینا یشب کی بیوی اور جزلان کی ماں تھی۔ وہ یشب کی موت کے 3 دن بعد خودکشی کر چکی تھی۔ جزلان بھی اسی دن پیدا ہوا تھا، مر تو وہ بھی سکتا تھا۔ نینا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر شاید جزلان کی اچھی قسمت تھی، وہ بچ گیا۔ فائق نے نینا کی خودکشی کو اس طرح سمجھا وہ یشب سے پیار کرتی ہے اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، مگر اس نے یشب کی موت کا بدلہ فائق سے لینا تھا، اور اسی قرض کی بدولت نہ صرف فائق ذوالفقار برباد ہوگا بلکہ اس کی ساری نسل فائق کی بربادی کا پھل چکھے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نینا ذوالفقار کا کیا ذکر؟ بتاؤ مجھے، بولو۔ اس نے ہما کو ہٹا کر غرا کر کہتے ہوئے اس کی طرف آیا، مگر وہ عجیب انداز میں مسکرا کر تڑپ کر اتنا کہہ سکا، بدشگنی جھیلو یا قربانی دو۔ پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ نینا ذوالفقار اور یشب کہاں سے آ گئے؟ فریہ نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ ہما اور ذوالنین کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا گیا وہ صرف غفار، کشف اور زرین کی وجہ سے نہیں ہوا، اس میں نینا ذوالفقار کا قصد تھا۔ غفار، زرین اور کشف رک جاتے، پھر بھی ہما اور ذوالنین کی لائف میں بلمبر آتے رہتے۔ نہ صرف ہما اور ذوالنین بلکہ ان کی اگلی نسلیں بھی یہ سب دیکھتی اور سہتی رہتی۔ مگر کیوں؟ نینا تو ذوالنین کی چچی ہے، اور اسے ذوالنین سے کیا پرابلم صرف اسے فائق سے تھی۔ بتایا نا، فائق اس وقت برے دن چل رہے تھے، یشب کو بھی اپنے بھائی کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کے بھائی اور بھابھی مرے ہیں۔ ذوالنین کی طرح کشف نے بھی سارے گھر کے فرد کو فائق کی طرف سے بدگمان کر دیا تھا، البتہ فائق کے ابو اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ فائق نے تو ذوالفقار ہاؤس ہی چھوڑ دیا تھا، نہ صرف ذوالفقار ہاؤس بلکہ ایک بلیک روز ہوٹل بند کر کے باہر چلا گیا، سمجھو باپ کے علاوہ سب سے کٹ آف ہو گیا۔ پھر خبر ہوئی کہ 3 مہینے بعد یشب کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیسے؟ سننے میں آیا تھا اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، کھانا کھا کر کمرے میں آیا تھا، زور زور سے چلانے لگا، بیوی اندر آئی تو یشب کی لاش پڑی ملی۔ 3 دن بڑی خاموش رہی، سمجھو اسٹیچو بن گئی۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ وہ پریگننٹ تھی، مگر شاید اسے بچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال بچہ کسی معجزے کے تحت بچ گیا۔ مجھے لگتا ہے جیسے سمینہ کا قتل ہوا تھا ویسے ہی یشب کو مار دیا گیا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ فائق بے قصور ہے، پھر نینا کے دل میں غلط فہمی ڈال دی گئی ہوگی، اسی طرح اس نے خودکشی کر کے فائق کو قرض دے دیا۔ ان دونوں کی موت تو ایک مسٹری ہے۔ خیر، اچھا گیس تھا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ کشف کو تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اتنا کچھ کرنے پر بھی اسے غفار ملا کیا؟ اللہ حساب لے گا، اس نے اتنا کہا۔ فریہ چپ ہو گئی۔ بس میری جان، کتنا روگی ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، بس آپریشن کے بعد تو تندرست ہو جائے گا۔ شفق اسے اپنے ساتھ لگا، اسے جھٹکے کھاتے وجود کو تھپک رہی تھی، وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ امی، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ اتنی بری ہوں میں امی، میری وجہ سے اسے آج یہ دن دیکھنا پڑے۔
मेरी وجہ سے وہ کتنا چھوٹ گیا تھا، میری موت پر وہ کیسے دیوانہ اور پاگل ہو گیا تھا، بیمار کر دیا تھا اس نے اپنے آپ کو۔ میں کتنی ظالم اور کتنی بے رحم ہوں۔ ہما خدا را چپ ہو جاؤ، وہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اسے پتا ہے تم ہپنوٹائز تھی۔ چیر اپ میری جان، آؤ نانو کو دیکھ آتے ہیں۔ اس نے ہما کو اٹھانا چاہا، ہما نے نفی میں سر ہلایا۔ باپ سے شکایت لگاؤں گی تمہاری، 2 دن سے نہ کچھ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو، روتی جا رہی ہو، ایک ہی بات کر رہی ہو، اچھا ہے مر جاؤں تاکہ ذلین کے سر سے بلا ٹل جائے، وہ خوشیوں بھری زندگی گزارے۔ اس نے اپنا چہرہ زور سے رگڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ شفق تڑپ اٹھی، زور سے چپٹ اس کے سر پہ ماری۔ منہ سے بدفعل نکالنا، کیا بکواس کر رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے تمہیں مرنے کے بعد وہ زندہ رہ سکے گا؟ ذلین کا دل فائق جیسا نہیں ہے، وہ تمہارے معاملے میں بہت کمزور ہے، کیوں نہیں سمجھتی تم؟ اس سے پہلے ہما کچھ کہتی بات ڈاکٹر براڈ نکلے تھے۔ فائق اس وقت بلڈنگ سے باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ شفق اور ہما کو اسے نے بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر براڈ کو دیکھتے ہی ہما تیزی سے اٹھی تھی۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ذلین کو کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر نے مسکراہٹ سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہی از فائن ناؤ آئی مسٹ سے۔ ذلین بہت بہادر اور طاقتور ہے، اس طرح کے کیس میں بہت سے جنات کی موت واقع ہو جاتی ہے، شاید یہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا، وہ بچ گئے۔ ہما نے پرسکون ہو کر آنکھ مون لی اور دل پہ ہاتھ رکھ کر اس نے کہا، تھینک یو اللہ۔ ہٹ، درد ہو رہی ہے مجھے، جزلان کو دھکا دیتے ہوئے ایس پی صاحب نے سائنٹسٹ صاحب کو چڑھتے ہوئے بولے تھے۔ یار گلے لگا رہا ہوں، کون سا گدگدا رہا ہوں جو اتنے برے برے منہ بنا رہے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ دروازے سے آنا ہوا۔ ذلین نے بستر پہ بیٹھے اسے گھورا۔ اچھا یار، تم تو کہتے ہو دیوار سے آ جاتا ہوں، کہتے ہی کھڑکی سے آ جاتا ہوں، چھت سے بھی آ سکتا ہوں، فرٹ سے بھی آ سکتے ہو، ہے نا؟ تو بس استغفار، کیا بک رہے ہو؟ بیماری نے دماغ ہلا دیا تمہارا، کتے کمینے ہو جیسی۔ میں یہاں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تم دادا ذوالفقار کے پاس چلے گئے۔ میں چلا گیا تھا؟ تم اپنی بیوی کو اٹھا کر لندن چلے گئے تھے، وہاں رومانس کے لیے پرائیویسی چاہیے تھی آپ کو۔ ذلین کی اس بات پہ منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت نیلی شلوار قمیض میں ملبوس اپنی تھکی ہوئی نیلی آنکھوں سے پیلے چہرے اور داڑھی کے باوجود ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ذلین کی شیو کے بجائے داڑھی رکھ لی تھی، کیوں رکھی تھی یہ معلوم نہیں تھا، مگر جزلان کا کہنا تھا کہ مجنوں لگنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ جو ان میں ذلین کا بھاری مکہ ملا تھا اسے، رومانس خاک رومانس، ادھر سے اس نے سینے پہ وار کیا تھا۔ میں پیار کا اظہار کر رہا تھا، محترمہ منہ سے آگ اگل کر چلی گئی تھی۔ میں سونیا ہوں، مائی فٹ سونیا، دل کرتا ہے جہاں کہیں بھی نظر آئے اس کا گلا دبا دوں۔ ہیں؟ جزلان کی آنکھیں پھیل گئی، ذلین کا انداز اس کے لیے کافی حیرت کا باعث تھا۔ یہ ہما کے لیے منہ میں رام رام کے بجائے چھڑی زبان پہ کیوں لے آئے؟ باپ ناراض ہوں میں۔ ذلین نے جزلان کی بات پر سر جھٹکا۔ ذلین یار اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تم تو اس کو 7 خون معاف کر سکتے تھے، اب اتنی سی بات پر اس سے ناراض کیوں؟ میں نے دیکھا وہ بہت اپسیٹ ہے، تمہارے پاس شرمندگی کے باعث آ بھی نہیں رہی۔ کیا ناراض ہونے کا حق بھی نہیں رکھتا میں جزلان؟ 2 ہفتے اس کی غیر موجودگی میں تڑپتا رہا ہوں، مزید 2 ہفتے اس کی بیگانگی سہی۔ میں نے کس بنا پر وہ ہپنوٹائز ہوئی تھی؟ میں سمجھتا اگر میں اس کی جگہ ہوتا میرا دل اتنا مضبوط تھا کہ میں اس پر ایک خراش تک نہ آنے دیتا، اور اس نے مجھے مار دیا۔ تم تو اس پہ مرنے کے لیے تیار تھے، اب ذرا سی چوٹ کیا لگی تم تو بل بلا اٹھے، خاصے بودے عاشق نکلے تھو۔ جزلان نے اس پر چوٹ کی؟ ذلین بس گھور کر رہ گیا، اور جب وہ سمجھی تھی کہ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا تو کیسے غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ میرے سے شادی نہیں کر رہی تھی، جبکہ میں یقین دلا کر پاگل ہو رہا تھا کہ میں وہ نہیں تھا۔ جب ایسا ہی اپنا وقت آیا تو محترمہ بیچاری بن گئی۔ ہوں اف، اس زخم نے تو واقعی تمہارا دماغ گھما ڈالا ہے۔ چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو۔ دادا کیسے پریشان ہو رہے ہوں گے؟ نہیں یار، ان کی کمپنی کے لیے کافی دوست بلا لیے تھے اور عزت بھی آ جا رہی تھی، تو دادا گھل مل۔ اب جب انہیں پتا تھا کہ نہ صرف ان کی پوتی زندہ ہے بلکہ ان کی بیٹی کی محبت بھی زندہ ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ تمہیں سب پتا ہو اور یہ بات جا کر تم دادا کو نہ بتائی ہو۔ ذلین نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ جزلان نے اپنی گردن کھجائی۔ یہ بیٹی کا تھوڑا بہت معلوم ہے، انہیں اب کچھ باتیں ان سے چھپائی نہیں جاتی۔ ذلین کچھ بولتا، دروازے سے ٹھک ٹھک سے دونوں چونکے۔ جزلان نے مڑ کر دیکھا، بی بی پنک شفون شلوار قمیض میں، ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے پکڑے، وہ ذلین کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ذلین تو اس پنک رنگ میں دیکھ کر ہی آگ بگولا ہو گیا تھا، اسے تو اس دن سے اس رنگ سے نفرت ہو گئی تھی۔ ارے بھابھی، یعنی کزن صاحبہ، بڑی دیر کر دی، مہربان نے آتے موصوف خاصے بے چین ہو رہے تھے آپ کے لیے۔ الو کے! ذلین نے جزلان کو کونی کے ذریعے بڑی زور سے مارا۔
وہ میں ان کے لیے کھانا ان سے کہہ دیا جائے کہ میں چھوٹی امی کے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، لہٰذا اپنا ٹائم نہ ویسٹ کرے اور واپس تشریف لے جائے۔ کیا اجنبی سا انداز تھا؟ ہما کی آنکھیں بھر آئیں۔ ارے آیا بڑا تو کاکا، پہلے جیسے چھوٹی امی شفق کے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا، گھر والے ہو گئے تو بیوی ہی کھلائے گی۔ آؤ ہما، گھر والا وہ تمسخر انداز میں ہنسا۔ جزلان نے اسے گھورا۔ مت بھولے خود بنے تھے آپ زبردستی اس کے گھر والے، اب سیدھا سیدھا بول دو کہ پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میں یہ رکھ دیتی ہوں جزلان بھائی، آپ اسے، میں تو جا رہا ہوں چاچو سے ملنے، جب سے آیا ہوں ایک ملاقات نہیں ہو سکی ان سے، آپ ہی محترمہ یہ کام کرے۔ اور بس جزلان ایک دم غائب ہو گیا۔ ہما کشمکش میں کھڑی رہی کہ آگے کیا کرے، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے ذوالنین کے قریب آئی۔ بیڈ سائڈ پہ ٹیبل کی ٹرے رکھی تھی۔ ذوالنین اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہما کو اس کے انداز سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر دم توجہ دینے والا شخص اچانک بیگانگی پاگل کر دیتی ہے۔ وہ میرے پاس کمرے میں آیا تھا، اس نے زبردستی۔ ہما میں کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، خاص کر صفائی تو بالکل بھی نہیں، اس لیے پلیز آپ پرہیز کیجیے۔ ذوالنین نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ بلی آنکھوں والا جن اس وقت سخت ناراض تھا۔ ہما نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر چہرہ جھکا لیا۔ آئی انڈرسٹینڈ، آپ کو تکلیف ہوگی، مگر حقیقت سن لینے میں کیا حرج ہے؟ جب میں نے کچھ بھی نہیں سنا تو کیا فائدہ؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ لے آپ کے لیے گارلک بریڈ اور سوپ لائی ہوں۔ میں جن ہوں، میں یہ سب نہیں کھاتا، وہ نرٹھے پن سے بولا۔ انسان نما جن ہے، اور میرے خیال سے آپ یہی کچھ پرسوں سے امی سے ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اس وقت تمہارا خون پینے کا دل کر رہا ہے، اس نے جل کر کہا تھا۔ ہما نے اسے رک کر دیکھا، پھر ہولے سے ہنس پڑی۔ آپ ویمپائر نہیں ہیں ذوالنین، لیکن چلے، اتنی سی خواہش ہے تو یہ لے۔ اس نے اپنی کلائی اوپر کی اور ذوالنین نے اسے دیکھا۔ وہی فاختہ والا بریسلٹ پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ ذوالنین کے اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ زور سے دبائی۔ ویمپائر یہاں سے خون نہیں پیتے، وہ سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کہہ گیا تھا۔ ہما نے ناسمجھی سے دیکھا، تو کہاں سے پیتے ہیں؟ خون تو خون ہوتا ہے، بے شک یہاں سے پی لے، الٹا یہاں سے تو آکسیجنیٹڈ بلڈ ملے گا آپ کو۔ ذوالنین اس کے بھولے انداز میں مٹ کر رہ گیا۔ یہ ساری لڑکیاں شادی کے بعد بہت بھولی ہو جاتی ہیں، یا ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، ان کو اپنا مطلب نہ سمجھا سکے۔ خیر چھوڑے، خون جیزی بھائی سے بوتل بھروا کے دے دوں گی، تب تک یہ سوپ بھاڑ میں گیا سوپ۔ اس نے آگے بڑھ کر ہما کی گردن سے بال ہٹایا اور جھکنے ہی والا تھا کہ جیزی بوتل کے جن کی طرح فوراً نمودار ہوا۔ ہما تو ڈر کر اچھل پڑی اور سارا سوپ ذوالنین کی قمیض پر گر گیا۔ او ہما بی بی، سوپ پلانے کا انداز تو بڑا انوکھا ہے، اور بیٹا اسے معاف کرنے کو کہا تھا، PDA سیشن کا نہیں بولا تھا۔ ہما تو ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ ذوالنین کا دل کیا کہ جزلان کو جبڑا توڑ کر رکھ دے۔ غصے سے بستر سے اٹھا واش روم چلا گیا۔ تھینکس نہیں بولے گی؟ جزلان کی بات پہ ہما نے سر اٹھایا اور ناسمجھی سے دیکھا۔ کس چیز کا تھینکس؟ ذوالنین کو آپ کا خون پینے سے بچایا۔ ہما نے اسے گھورا اور کشن اٹھا کر جزلان کی طرف پھینکا۔ بدتمیز! آرام سے، ہمایوں کا سر نہیں لڑکنا چاہیے۔ گردن پہ ہاتھ رکھ کر احتیاط سے تکیہ رکھو۔ امی ذوالفقار ہاؤس میں ان کو لے جاتے، یہاں پر نانو کو لانے کی کیا تک تھی؟ بابا صحیح کہہ رہے تھے، ایک فریش سٹارٹ ہو جاتا۔ شفق بستر پہ بیٹھی ماں کو جرابیں پہنا رہی تھی جب ہما کی بات پہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں امی یہاں کمفرٹیبل رہے گی، آخر ان کا گھر ہے، اب تو کوئی خطرہ بھی نہیں، یہاں کے ماحول میں وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ بے شک وہاں ہر کوئی اپنا ہے، مگر ہے تو جن ہے۔ ہما مسکرائی اور نانو کے سر کا دوپٹہ ٹھیک کر کے دوسری طرف آئی۔ ماں اب تو بابا کے ساتھ وہاں ہی جائے گی، میں تو اپنا سامان وہاں چھوڑ کر آئی ہوں، اب جیزی سے کہتی ہوں وہ یہاں لے آئے، گھر بھی خاصا گندا ہے، اسے صفائی کرواتی ہوں، تمہارا سامان سیٹ کروا دیا ہے میں اور فائق تمہارے کمرے میں شفٹ ہوں گے جب تک امی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اور دوسرا، فائق نے خوشخبری نہیں بتائی؟ کیسی خوشخبری؟ ماما ڈونٹ ٹیل می، میرا کوئی بھائی یا بہن تو نہیں آنے والا؟ ہما جو نانو نے سلیوز کے بٹن بند کر رہی تھی نہ ہو، شفق کی بات پہ جھٹکے سے موڑ کر انہیں کہا۔ شفق کا ایک دم چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہما بدتمیز لڑکی، تم نے جیزی جیسا ہی جواب دیا، پاگل، ایسے سوچتے بھی کیسے ہو؟ ہما ہنس پڑی۔ اب تو میرا نانی بننے کا وقت آ گیا اور تم؟ توبہ ہے بچوں! اس بات پر ہما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ امی بینا، میرا سامان کیوں سیٹ کروایا آپ نے؟ نانو کے ساتھ میرا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس نے رخ موڑ کر بات بدلتے ہوئے کہا۔ نانو کے لیے فائق نے نرس ہائر کر دی ہے، دوسرا نانو سے زیادہ ذوالنین کو تمہاری ضرورت ہے۔ مگر امی ذوالنین، چپ، شادی ہو گئی ہے تم دونوں کی، اب جیسے بھی ہوئی ہے آگے بڑھو اور یہاں بس شادیاں کرواتے رہیں گے تم دونوں کی۔ میں نے ذوالنین کے روم میں تمہاری چیزیں سیٹ کر دی ہے، آج سے شادی شدہ زندگی سٹارٹ کرو۔ بہت ہو گئی ناراضگیاں۔ امی میں ناراض ہوں،
وہ اپسیٹ ہے مجھ سے، میں تو چلی جاؤں گی، مگر اگر وہ مجھے کمرے سے نکال دیا؟ کیوں میری بے عزتی کروانا چاہتی ہو؟ ناراض ہونے کا حق بنتا ہے اس کا، مگر فکر مت کرو، وہ کچھ نہیں کہے گا، تمہیں اگر کہے گا تو تمہارا باپ زندہ ہے۔ شفق اب ماں کے اوپر کمبل ڈال رہی تھی اور ان کی پیشانی چوم کر اسے باہر کا اشارہ کیے۔ ہما نے بھی نانو کے سر پر پیار کیا اور باہر ان کے پیچھے آ گئی۔ یہ کیسی رخصت یہ کروا دیا آپ نے میری؟ امی آپ کے کتنے ارمان تھے؟ وہ کچن میں ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اب گروسری کا سامان نکال رہی تھی۔ میرا سب سے بڑا ارمان تھا تمہیں پیار کرنے والا خوبصورت اسٹرانگ شوہر ملے، جو کہ میرا پورا ہو گیا ہے۔ رخصتی کیسی رخصتی ہما؟ تم میرے گھر ہی آئی ہو، بلکہ تم اپنے ہی گھر ہو، بلکہ وہ تمہارے دادا کا گھر ہے۔ دادا سے یاد آیا، میں تو آج تک ان سے نہیں ملی، اب ہم کب ملیں گے؟ کاؤنٹر پہ پڑا پینٹ بٹر اٹھا کر اس نے اس کو کھولا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہما کے ساتھ ساتھ بھی شفق کے ہاتھ سے بھی انڈوں کا کاکریٹ بھی اچھل پڑا جب انہوں نے اچانک فائق کی آواز اپنے پیچھے سنی۔ شفق نے انڈوں کو تیزی سے پکڑا، فائق کو دیکھا۔ بابا سیریسلی آپ بھی؟ ہما نے دل پہ ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھا، جو گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہ ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم لوگ اتنا ڈر کیوں جاتے ہو؟ فائق انسانوں کی طرح آیا کرے پلیز، جزلان کی طرح تو آپ نے میرا ہارٹ فیل کروا دینا تھا۔ شفق فریج میں انڈے سیٹ کرتے ہوئے خفگی سے بولی۔ ہارٹ فیل ہوئے تمہارے دشمن کے؟ فائق پیار سے شفق کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مت بھولے، ایک چھوٹا سا بچہ یہاں کھڑا ہے، ہما نے شریر انداز میں باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فائق نے آگے بڑھ کر ہما کے بال بگاڑے۔ اف بابا، شریر سا بچہ پرائیویسی نہیں دے سکتا؟ انہوں نے ہما کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ نہیں فی الحال تو ڈیڈی جی آپ میرے ساتھ نیچے بیسمنٹ چلیں، میں نے کچھ آپ کو دکھانا ہے۔ کیا؟ یہ بات شفق نے گردن موڑ کر کہی تھی۔ کچھ نہیں، چلے بابا۔ ہما نے باپ کا بازو پکڑ کر ان کو بیسمنٹ کی طرف لے گئی۔ کیا بات ہے ہما؟ بس آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے بازو کا دروازہ کھولا اور نیچے کی طرف دیکھا جہاں اندھیرا تھا۔ گردن موڑ کے باپ کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ بابا، جو میں بکس اور جو موویز جو سیریز دیکھتی یا پڑھتی ہوں، یہ وہی واقعہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ بھی چیز کوئی مائنڈ گیمز کا حصہ ہے؟ اب یہ سارا نینا ذوالفقار کا معاملہ مجھے انتہائی فیک جھوٹا لگ رہا ہے۔ معاملہ کچھ اور ہے، یہ تو ساری کی ساری کانجرنگ کی کہانی ہو گئی۔ کانجرنگ فلم تھی، کچھ سال پہلے دیکھی تھی، اس میں یہ قرض والا معاملہ تھا۔ دوسرا، جب میں نانو کی فیک ڈیتھ کے بعد اس طرف آئی تھی تو مجھے کسی نے بیسمنٹ کی طرف کھینچا تھا۔ اندھیرے میں نیچے بھی گری تھی، وہاں پر بھی پاسٹ کی آوازیں اور پرانی چیزیں پڑی تھی، پیانو کی پینٹنگ، آئینہ اور ماما کی گانے کی آواز۔ پھر یاد ہے جب میں مرنے والی تھی تو مجھے کس نے مارا تھا؟ جوکر نے۔ وہ بالکل سیم ٹو سیم اٹ والا جوکر تھا۔ اٹ یہ بھی کسی فلم؟ ہما نے باپ کی بات کاٹی۔ جی پہلے اس کی کتاب آئی تھی، پھر اس کی 2 فلمز آئی تھی، یعنی کہ ہمارے ساتھ کھیلنے والے کو پتہ ہے میں کون سی فلم دیکھتی ہوں، کون سی میری فیوریٹ ہے، اور اس فلم کے سین کو وہ ریئل لائف میں ڈھال دیتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اپنا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کے پاس، فلم کے سین کو لے کر ڈراتے ہیں ہمیں۔ فائق پین کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہنستے ہوئے بولا۔ ہما بھی مسکرا پڑی۔ اب نیچے چلے تو دیکھتے ہیں غفار نے جو کہا تھا وہ جھوٹ ہے، یہ کیا واقعی نینا ذوالفقار کا کوئی قرض ہے جو ہمیں آگے زندگی میں ہانٹ کرے گا یا نہیں؟ بڑی سمجھدار ہے میری بیٹی، جو چیز میں نے نہیں سوچی وہ تم سوچ رہی ہو۔ جی سوچنا پڑتا ہے بابا، کوئی لائٹ کا کچھ کرے، ایسے تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اتنی سی بات، یہ لو، فائق نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ سارا تہہ خانہ روشن ہو گیا اور وہ دونوں باپ بیٹی نیچے چلنے لگے۔ جب وہ دروازے کے پر کھڑا سایہ ایک دم نظر آیا، اس کے ہاتھ میں گرم ریپر والا یہ آلہ تھا، اس کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی، پھر روشنی میں وہ ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا، مڑ کر دیکھا تو ہما کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی وہ نانو کے گھر سے واپس آئی تھی، چہرے پہ ہلکی سی الجھن تھی، مگر بظاہر وہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ جامنی رنگ کے کرتے پاجامے میں وہ بڑے عام سے حلیے میں تھی۔ ہما نے ذوالنین کو دیکھا جو خاکی پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس اس کی طرف نظر پھیر چکا تھا، اور بیڈ سائڈ کے ٹیبل پہ پڑے جار سے وہ کچھ سفید رنگ کے دوا دانے نکال کر منہ میں ڈالنے لگا۔ دادا ذوالفقار کب آئیں گے؟ اس نے ذوالنین کے بے نیاز چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذوالنین نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ذوالنین بستر پر نیم دراز ہو کر ٹی وی آن کر چکا تھا۔ ٹی وی وہ دیکھتا نہیں تھا، بس یہ انسانوں کے شوق کے لیے کمرے میں ٹی وی لگوایا تھا۔ آج اس کی ٹی وی میں دلچسپی دیکھ کر مچل کر خاک ہو گئی۔
साथ वाला कमरा इसी का है, मिल लो, बैठा होगा। जुल्लैन के कहने का मतलब था सीधा यहाँ से चली जाओ, मगर वो भी हुमा थी। इसने दरवाज़ा बंद किया और टाइम देखा, जहाँ शाम के 5 बज रहे थे। बाबा के कहने के मुताबिक दादा 6 बजे आ जाएंगे। इसने अलमारी खोली और कोई कपड़े तलाश करने लगी, मगर वहाँ तो सारे जुल्लैन के कपड़े थे। मामा ने तो कहा था वो सब कुछ सेट कर चुकी है। तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में सेट हो चुका है, यहाँ क्या ढूंढ रही हो? इसकी आवाज़ पे हुमा चौंकी, फिर गुस्से से अलमारी का पट बंद किया और घूमी। गेस्ट रूम में क्या कर रहा है मेरा सामान? मेरा कमरा तो ये है। फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस हुमा, ये कमरा मेरा है और मेरे कमरे में आपका सामान की क्या तुक बनती है? तुक? ये मेरा कमरा है मिस्टर जुल्लैन जुल्फ़िकार। गुस्सा अपनी जगह। ये क्या आप मुझे अपने ही कमरे से बेदखल करते? मैंने दाखिले कब किया था जो बेदखल करूँगा? उफ, क्या बेनियाजी थी। हुमा की आंखें अचानक आग रंग की आंखों में तब्दील हो गई। गुस्से से तकिया उठाकर इसने जुल्लैन को, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था तकिया बड़ी फोर्स से जुल्लैन को लगेगा। जुल्लैन को हुमा की मार का असर नहीं होनी थी, इसलिए मुतमईन लेटा रहा, मगर जैसे ही तकिए का फोर्स इसका चेहरा घूम गया, इसने 1 मिनट के लिए समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। व्हाट द हेल जी, व्हाट द हेल। हुमा ने तकिया छोड़कर गुस्से से इसको करीब आकर देखा। जुल्लैन हुमा को देखकर चौंक गया। आग रंग की आंखें, ये क्या? जल्दी से अपना रवैया ठीक करें वरना। इसने उंगली उठाकर जुल्लैन को देखा। जुल्लैन भी गुस्से से उठा और इसकी तरफ झुका। हुमा एकदम नीचे होगी। वरना क्या? बोलो। पहले मारने की कोशिश की, अब क्या करोगी? आग रंग की आंखें अब काली नैनों में तब्दील हो चुकी थी, जिनको देखते ही जुल्लैन पिघल जाता था और अब पिघल गया था। मैं न सिर्फ आपका हशर करूंगी बल्कि बाबा से आपकी पिटाई करवाऊंगी। हाँ हाँ, वही तो रह गया है, मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा आपने। वो अब तक इसकी तरफ झुका हुआ था। हुमा मजीद नीचे होते हुए बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। बोले, आप बोलती क्यों बंद हो गई? और क्या क्या करना रह गया जुल्लैन जुल्फ़िकार के साथ? हुमा को अब शर्मिंदगी होने लगी थी। वो तो ऐसे लड़ रही थी जैसे ये तो सीरियस ही हो गया। आई एम सॉरी जुल्लैन, वो शर्मिंदगी से बोली। जुल्लैन ने इसे घूरा और फिर रुख मोड़ लिया। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए हुमा। सीने पे बाजू लपेटे वो खिड़की से ढलते सूरज को देखने लगा। हुमा भीगी आंखों समेत इसकी पुश्त देखती रही और फिर झुककर अपनी हाथों को देखने लगी। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, सॉरी नहीं चाहिए मुझे। सॉरी का क्या करूँगा मैं, जब इस सब में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं था। हुमा ने झटके से सर उठाया, फिर तेज़ी से उठकर जुल्लैन की पुश्त से लग गई। इसके गिर्द बाजू फैलाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। हाथ सीधा जुल्लैन के सीने पे गया जहाँ इसने जुल्लैन पर वार किया था। वो इस जगह को छूकर जैसे इस दर्द को महसूस कर रही थी जो अभी तक जुल्लैन को हो रही थी, मगर वो फिर भी बहादुर था। इसके सामने सही सलामत खड़ा रहा, डटा रहा, इसकी खातिर जिंदा रहा। वरना अगर वो उसे छोड़कर चला जाता तो वो जीते जी मर जाती। जुल्लैन इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। ढलते सूरज की किरणों में कहीं न कहीं इसकी माँ का मुस्कुराता हुआ अक्स नजर आया। इस अक्स को मुस्कुरा कर देखते हुए इसने रुख मोड़ा, इसका चेहरा थामा। उफ, कितना रोते हो तुम बशर लोग, बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। हुमा ने जुल्लैन का हाथ थाम लिया और इसके हाथों को बोसा देते हुए बोली, मुझे पहले अगर पता होता मैं ऐसा घटिया काम करने जा रही हूँ, खुदा की कसम जुल्लैन अपने आप को मार देती। प्लीज़, अल्लाह का शुक्र है आपने ऐसा नहीं किया और करने का सोचिएगा भी नहीं। ये तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है जो मुझे तुम्हारी इस फेक डेथ पे हुई थी। उफ, लग रहा था जैसे कयामत आ गई हो। जुल्लैन का चेहरा तो वाकई वो सोच कर सचमुच सफ़ेद हो गया था। छोड़े इस बात को, कितनी बार दोहराएंगे आप, तकलीफ़ होगी आपको। इसी दिन तो खुदा ने मेरी औकात बताई थी हुमा, वो दिन कभी मरकर भी नहीं भूल सकता। हुमा ने इसका गाल थाम कर कुछ कहना चाहा, जब अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में मौजूद बड़े से ब्लू डायमंड को देखकर इसकी बोलती ही बंद हो गई। इसने हाथ हटाकर हैरत से इसकी बड़ी सी अंगूठी को देखा। जुल्लैन ने इसके तासुरात देखे तो हंस पड़ा। डैड ने मॉम को दी थी और मज़े की बात बताओ, ये लोग खुद माइनिंग्स वाले एरिया गए थे और डैड ने खुद वहाँ से डायमंड निकाले और ये इतनी निचली सतह पर था कि इंसान का जाना तो बेइंतहा मुश्किल था। ब्लू डायमंड जैसे ही डैड को मिला उन्होंने मामा से छुपा लिया और कहा कि वो रूबी जो इन्हें डायमंड से मिला था लेकर अब चलते हैं। मामा को डायमंड अच्छे लगते थे। वो खासी मायूस हुई। वापसी में बाबा ने इसे अपनी लैब में अब इसी ब्लू डायमंड को रंग में तब्दील किया और मामा को एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया। ये अगर किसी इंसान को मिल जाता तो इस वक्त ये किसी प्रिंसेस या रईस की बेटी या बीवी के हाथों में होता। जुल्लैन इसके हाथ को उठाकर चूमते हुए कहा, क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? ये तो बहुत प्रेशियस है। जुल्लैन, आपने मुझे क्यों दिया? क्योंकि ये तुम्हारा है,
تمہیں ہی دینا تھا میں نے۔ ذوالنین اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ ہما ایک دم گڑبڑا گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تو کسی کا خون پینا تھا، وہ کام تو پورا کر لے۔ مگر ذوالنین وہ تو مذاق۔ ذوالنین اس کی بولتی بند کر دی۔ اسی پل جزلان فائل تھامے دیوار کے ذریعے داخل ہوا۔ ایس پی صاحب آپ کی غیر موجودگی، استغفر اللہ۔ جزلان کے ہاتھ سے فائل ہی چھوٹ گئی۔ ہما نے ذوالنین کو الگ کیا۔ ایس پی صاحب جب میں نے کہا ہے کہ پبلک ڈسپلے افیکشن، میں تمہیں بتاتا ہوں بیٹا، چلو تھانے میں کسی کے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہونے کی کیا سزا ہے؟ پھر تم اپنے کمرے میں بھی پرمیشن لے کر داخل ہو گئے۔ ذوالنین نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ جزلان کی گردن الگ کر دے۔ ارے غلطی ہو گئی، مجھے لگا ہما چھوٹی امی کے پاس۔ ہما بچاؤ، پہلے تو بخش دیا تھا، اب تو کسی بھی مامے کو بلا لو، نہیں رکنے والا۔ جزلان کی گردن دبوچے ہوئے کمرے سے باہر نکل پڑا۔ ہما پہلے دیکھتی رہی، پھر کھل کر ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود اس ڈائمنڈ رنگ کو دیکھنے لگی۔ سمینا آنٹی، یہ انگوٹھی مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کی مرتے دم تک حفاظت کروں گی، اور آپ کی، ذوالنین کی بھی۔ شام کے سائے لہرانے لگے تو میں گیسٹ روم کی طرف بڑھی، کیونکہ سامان تو اسی کا ادھر ہی پڑا تھا۔ آ گئے تم تینوں؟ مل گیا سکون اپنے باپ کو تنگ کر کے؟ کوئی خیال نہیں ہے تم تینوں کو؟ اس بوڑھی جان کا اس خالی سی محل میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں۔ سوٹی کی ٹھک ٹھک کے ساتھ دادا ذوالفقار کی کمزور مگر پرجلال آواز اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ تینوں بڑے مؤدب انداز میں کھڑے نے سن رہے تھے جب دادا کی بات پر جزلان تڑپ کر بولا، خدا کو مانے دادا، میں نہیں تھا آپ کے ساتھ؟ ان بے وفا قوم کو سنائے، مجھ بیچارے سے کیوں گلا شکوہ کر رہے؟ میں تو پارٹی بھی۔ چپ، ہر وقت چپڑ چپڑ کرنے سے تمہاری زبان نہیں تھکتی؟ تمہارا نام لیا میں نے، جس کو سنا رہا ہوں وہ ڈھیٹ بنے کھڑے ہیں۔ ان کو لاکھ سنا ڈالو، پھر بھی کرنی انہوں نے اپنی ہی ہے، تو سنانے کا فائدہ؟ پھر دادا چھوڑے، اب دو بندوں سے تو مل لے، باقی گلے شکوے بعد میں کیجیے گا، روٹی کا بھی تو وقت ہونے لگا ہے۔ تم چپ نہیں کر سکتے جزلان؟ ذوالنین نے اسے گھورتے ہوئے گھڑکا تھا۔ نہیں کر سکتا، یہ ڈائلاگ 99 دفعہ سن چکا ہوں، اثر آپ دونوں میں واقع نہیں ہونا۔ لیڈیز دروازے پہ کان لگانے کے بجائے اندر آ جائے، دادا جی انتظار کر رہے ہیں۔ ہما ایک دم دروازے سے الگ ہوئی تھی۔ اس جیزی کی تو میں دیکھا، پتہ چل گیا، انہیں تم اور دروازے میں سر دو، شفق نے ہما کو ڈانٹا۔ ہما نے دروازے کو کھولا اور اس وسیع اور ریس کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک شفیق سے بزرگ ان تینوں کے بالکل عین سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے گردن موڑ کر دیکھا تو سفید ڈریس میں ملبوس، ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملائے وہ اضطرابی انداز میں لب کاٹتی بلا شبہ وہ معصومیت کا پیکر ہما تھی۔ ان کی ہما، فائق کی بیٹی اور ذوالنین کی بیوی ہما ذوالفقار۔ شفق البتہ ابھی اندر داخل نہیں ہوئی تھی، اسے کچھ روک رہا تھا جس کی سمجھ اسے خود نہیں آ رہی تھی۔ آؤ بیٹی اندر آؤ۔ فائق نے اسے دیکھا، پھر حیرت سے پیچھے دیکھا جہاں شفق بے چین انداز میں باہر کھڑی تھی، اندر جھانک رہی تھی۔ فائق اس کی کیفیت سمجھ گیا، اس نے خود چل کر باہر آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، تم ہما ہو نا میری پوتی؟ ہما ان کے مہربان شفیق چہرے کو دیکھا، کہیں سے بھی جن نہیں لگتے تھے۔ انفیکٹ یہاں کا کوئی بھی فرد دیکھے تو کہیں سے بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ جن ہیں۔ ہما نے سر اس بات میں ہلایا، ادھر آؤ میرے پاس، کیا ہوا، اندر کیوں نہیں آ رہی؟ فائق نے شفق کو دیکھا جو پیرٹ گرین سوٹ میں خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے، مانا کہ وہ جن ہے مگر ڈیئر وہ میرے ابو ہے۔ ڈر کس بات کا لگ رہا ہے تمہیں؟ ان کی غصے بھری آواز باہر آئی تھی۔ تو پاگل، وہ ہم لوگوں کو ایسے ڈانٹتے ہیں، تمہیں کیوں کر کچھ کہیں گے، بلکہ خوش ہوں گے۔ آؤ۔ فائق اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا اور مسکرا کر وہ منظر دیکھا جہاں دادا نے ہما کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اس کی پیشانی چومتے ہوا دعا دے رہے تھے، ساتھ میں ہما مسکرا کر نم آنکھوں سے ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شفق کو یہ منظر دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا تھا اور فائق سے گلا کھنکارتے ہوئے انہیں اس طرف متوجہ کیا۔ بابا پوتی سے مل لیا، اب بہو سے بھی مل لے، یہ بیچاری تو 20 سال سے منتظر بیٹھی ہے۔ دادا نے سر اٹھا کر فائق کے ساتھ کھڑی عزی روح کو دیکھا، ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ جاؤ شفق، ان کو یقین دلاؤ کہ تم ان کی دوست کی بیٹی ہو، ان کی لاڈلی بیٹے کی محبت ہو اور ان کی پوتی کی ماں ہو، جاؤ۔ فائق نے شفق کو آگے کیا۔ شفق چلتے ہوئے ان کے پاس آئی، آہستگی سے سلام کیا۔ دادا تو بے یقینی سے شفق کو دیکھتے جا رہے تھے۔ دادا کا ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، انسان ہی ہے، کوئی بھوت نہیں ہے۔ جزلان اب بھی بولنے سے باز نہ آیا تھا۔ کرواتا ہوں میں عزت کا رشتہ وجدان سے۔
ذوالنین نے کان کی لو مسلتے ہوئے اتنی آواز میں کہا کہ سامنے کھڑا جزلان کا مسکراتا ہوا چہرہ غائب ہو گیا۔ ذوالنین ایک دم کھل کر مسکرایا۔ میری لاش سے گزر کے یہ کام کرنا ہوگا تمہیں ذوالفقار؟ جزلان نے دانت پیستے ہوئے بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس بات پر کہ ذوالنین کا کیا حشر کر ڈالے۔ دادا یہ دیکھیں آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ذوالنین نے شرارت سے اونچی آواز میں کہا۔ جزلان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ہما اور فائق ان دونوں کی حرکتیں غور سے دیکھی اور ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے باپ بیٹی کی نظریں ملی تھی اور کچھ یاد آیا تھا انہیں اپنی گفتگو جو تہہ خانے میں پائی گئی تھی۔ ایک دوسرے سے کئی وعدے انہیں یاد آئے تھے، اب انہیں مرتے دم تک انہیں نبھانا تھا۔ ثابت ہو گیا تھا کہ نینا ذوالفقار کا معاملہ غفار نے انہیں الجھانے کے لیے استعمال کیا تھا، جبکہ ایسے چھوٹے موٹے آزمائش ان کی زندگی میں آتی رہے گی۔ کالے جادو کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا تھا، مگر باپ بیٹے میں وعدہ کیا تھا کہ اس ذوالفقار ہاؤس سے جڑے کوئی بھی جادو کو حصے سے نکال کر اکھاڑ پھینکیں گے، اور یہ بات ان کے علاوہ کسی بھی فرد کو معلوم نہیں ہوگی۔ یہ کھیل اب انہیں ختم کرنا تھا۔ ویسے بھی غفار کی موت سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے اٹھ کیوں گئی؟ ذوالنین واش روم سے باہر آئے تو ہما کو ایک دم بستر پہ بیٹھا دیکھ کر چونکتے ہوئے بولا۔ ہما کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی، سرخی مائل چہرے پہ تیزی سے ہلدی کی مانند ہو گیا تھا۔ ذوالنین نے غور کیا، وہ ہولے ہولے کانپ بھی رہی تھی۔ ہما تم ٹھیک ہو نا؟ ذوالنین پریشانی سے اس کی طرف آیا۔ اس نے ہما کو دیکھا جو اپنے خواب کو سوچ رہی تھی۔ وہ ایک اندھیری رات تھی۔ اس نے ذوالنین کو دیکھا تھا جس کے چہرے پہ کرب کے آثار تھے۔ وہ چل رہا تھا وہ ان انجان ویران راہوں پر، اور بڑا لا تعلق سا انداز تھا۔ پھر اسے اپنا وجود نظر آیا جو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ذوالنین رک جاؤ پلیز، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ذوالنین کیا تڑپ تھی اس کی پکار میں، وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے آ رہی تھی، مگر ذوالنین انسونی کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بالآخر گرتے بچتے وہ اس کے پاس پہنچتی، اس کا بازو تھاما تھا۔ ذوالنین کدھر جا رہے ہو؟ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، اس سے التجا کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ذوالنین مت جاؤ، میری خاطر مت جاؤ۔ ہما نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ذوالنین اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر قبض سے بولا۔ مجھے جانے دو ہما، میں چاچو کو قربانی نہیں دینے دوں گا۔ 20 سال ہی کافی تھے، میں اب فائق کو شفق سے الگ نہیں کر سکتا۔ ہما بے یقینی سے دیکھتی رہی، اس کے ہاتھوں کسی بے جان شے کی طرح گر گئے۔ چاہیے یہ کرنے سے ہما اور ذوالنین الگ ہو جائے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذوالنین اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی گال تھپک کر بولا، شاید قسمت یہی چاہتی ہے۔ پھر وہ غائب ہو گیا تھا، وہ چلا گیا تھا، اور ہما خالی نظروں سے اسے ویرانوں کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر اسے وجدان نظر آیا تھا۔ وہ بالکل فریش انداز میں کیفے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، مہنگا پرس تھامے وہ مہنگی گلاسز پہنے وہ بہت بدلے ہوئے روپ میں تھی۔ وجدان کافی شاپ کی کرسی پہ بیٹھا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کی آپس میں نظریں ٹکرائی، چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ دونوں سلام کر کے آمنے سامنے بیٹھے، چند باتیں ان کے درمیان ہوئی، پھر کافی منگوائی گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اچانک وجدان نے کچھ کہا جسے ہما کی انگلیاں جو ٹیبل کو ہولے ہولے بجا رہی تھی ایک دم ساکت ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے ذوالنین کہ تمہاری زندگی کے جانے کے بعد تمہاری زندگی میں کسی اور شخص کی کوئی جگہ نہیں ہے، مگر ایسی زندگی کیا اکیلے گزارنا ٹھیک؟ ہما نے اپنی گلاسز آنکھوں سے اتاری اور اس کی بات کاٹی۔ وجدان، میرے سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی سے تمہیں کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماما یا بابا میں سے کسی نے بھی تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تو ان کی خیر نہیں۔ ہما تم خواہ بگڑ رہی ہو، انہوں نے ایسا ذوالنین میری زندگی سے کبھی نہیں گیا، یہ بات تم لکھ کر رکھ دو۔ اگر آج میں ایک مشہور امیر ترین رائٹر اور سائیکالوجسٹ ہوں تو ذوالنین کی بدولت ہوں۔ میں وہ کمزور ہما نہیں ہوں جو لوگوں سے ڈرتی تھی، لوگوں سے سہارا مانگتی تھی، ایک کٹ پتلی تھی جنہوں نے مجھے ان 6 مہینوں میں نچا کر رکھا تھا۔ میری تو کوئی ذات نہیں تھی۔ ذوالنین نے مجھے تلاش کیا، میری ایک پہچان بنائی۔ خیر مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور ہاں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، ذوالنین میری زندگی سے کبھی نہیں گیا۔ بظاہر وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، مگر میرے دل کے اندر موجود ہے۔ کوئی کہتا رہے کہ وہ چلا گیا ہے، مگر میں یہ کبھی نہیں مانوں گی، بلکہ بولنے والے کا منہ بھی توڑ کر رکھ دوں گی۔ اپنی گلاسز اور بیگ اٹھا کر وہ چل پڑی تھی۔ ہما میری جان، اینجل کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہما نے منظر اٹھا کر دیکھا، بلو جین کی آنکھیں اسے پریشانی سے تک رہی تھی، اس کے بازو کو پکڑے سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہما ساکت نظروں سے ذوالنین کو دیکھنے لگی، پھر اس نے ذوالنین کا چہرہ تھاما اور اس پہ محبت کی بارش کرنے لگی۔ ذوالنین تو ہما کے انداز سے بھوکلا کر رہ گیا۔ ہما، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا ذوالنین، میں مر جاؤں گی۔
वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली जा रही थी और इस को प्यार किए जा रही थी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया? हुमा ने इसके सीने में मुंह दे दिया। पहले वादा करे, जो कुछ भी हो जाए मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे। जुल्लैन ने इसके गिर्द बाजू फैलाए। कैसी बातें कर रही हो हुमा? जुल्लैन सांस लेता ही तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर ये चेहरा मेरी नज़रों से ओझल हो जाए तो सांस रुक ही जाएगी। हुमा का एकदम दिल धड़कता दिल पुरसुकून हो गया। बस ऐसी ही बातें किया करे और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। नॉट अ चांस माइले जी। जुल्लैन ने इसका सर चूमते हुए कहा। चले मिलकर 2 नफिल पढ़ते हैं। हुमा इससे अलग होते हुए बोली। किस चीज़ की नफिल? जुल्लैन नीली शलवार कमीज़ में मलबूस मुस्कुराते हुए इसके साथ उठते हुए बोला। शुक्राने के। हाँ, इसके लिए तो मैं 100 नफिल पढ़ूंगा। हुमा मुस्कुरा पड़ी थी। अब देखना कैसे ही जल्द तुम्हारी किताब छपेगी और तुमने इतने ज़बरदस्त अंदाज में लिखी है कि हुमा स्टोरी तो कमाल ही की है। कमाल से ऊपर तुम्हारे लिखने के अंदाज ने तो 4 चांद लगा दिया है। फरिया की बात पर मैं बेख्तियार झींप गई। फरिया ना सिर्फ मेरे उन गुजरते पलों में मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी बल्कि मेरी मैन्यूटोर और एडिटर, पब्लिशर, बल्कि सब कुछ बन चुकी थी। जुल्लैन के साथ साथ बाबा को हमारी दोस्ती का इतना एतराज़ था, मगर मेरे मामा की वजह से वो चुप रहे। मैं ब्लू जीन्स गाय के नाम से किताब लिख चुकी थी और फरिया का इरादा था कि इसे अमेरिका में पब्लिश करे, बाद में वो दूसरे मुल्क में छपवाएंगे। मैं पहले बेहद नर्वस थी, मगर जब साथ बाबा और जुल्लैन के साथ साइंटी भाई की सपोर्ट मिली तो घबराहट तो जैसे रफू चक्कर हो गया। नानू अभी तक कोमे में थी। उम्मीद तो अब भी बाकी है कि इनकी आंखें इंशाल्लाह खुलेगी और हमारा दीदार करवाएगी। हाँ, अब वो हमारे साथ जुल्फ़िकार हाउस में रहती है। ये सब दादा के हुक्म की वजह से हुआ है। बाबा ने ब्लैक रोज़ होटल एक बार फिर खोल दिया था। इस बार ये होटल के बजाय हम सब का घर था। बाबा ने ये होटल मुझे और जुल्लैन को गिफ्ट के तौर पर दिया था, मगर हम दोनों अकेले नहीं रहना चाहते थे। इसलिए घर के बजाय हमने सोचा कि क्यों ना इसको स्कूल के तौर पर इस्तेमाल करें, और सब हमारी इस राय से बहुत खुश थे। उन्होंने इससे इत्तेफाक भी किया था। इसलिए अब वो ब्लैक रोज़ होटल को ब्लैक रोज़ स्कूल में बदल गया था। जैजी के इसरार करने पर दादा ने इज़्ज़त को बुलवाया था। इसकी रजामंदी जानकर दादा ने इज़्ज़त के घर रिश्ता भेज दिया था और यूँ इज़्ज़त की मंगनी जैजी से हो गई थी। जैजी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैजी से ज़्यादा तो जुल्लैन खुश था, क्योंकि अब हमारी प्राइवेसी मोमेंट में इसकी एंट्री ना होने के बराबर हो गई थी। मामा बाबा अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, बल्कि दीवर इन मैडली इन लव लगता नहीं था, बल्कि ये लोग ओल्ड कपल है। जैजी की तरह मुझे भी डर लगने लगा था कहीं मेरा भाई ये बहन इस दुनिया में ना जाए। कशफ जरी की बेटी गफ्फार की मौत के बाद तो गायब हो गई थी। सारों से ज़्यादा दादा परेशान थे कशफ के लिए। परमेश का सुनने में आया था वो इटली चली गई। इसने किसी गोरे जिन से शादी कर ली थी। मतलब इन सब के बाप तो फ़िलहाल बंद हो चुके थे। मैं साइकोलॉजी को छोड़कर फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले लिया था। सब इस बात पर हैरान हुए थे कि मेरा ख्वाब था मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँ, मगर जब से वो ख्वाब देखा था इस वक्त से मैंने तौबा कर ली थी कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूं। मेरे और जुल्लैन की कहानी जानना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 1 साल हो गया था। प्लीज़ बच्चों का ना पूछिएगा, अल्लाह की मर्जी होती है। किसी कॉल के तहत मैं चौंकी थी। फ़ोन को उठाकर देखा तो मिस्टर शैतान ही थे जिनके बारे में मैं सोच रही थी। फ़ोन उठाकर कानों से लगाया। हेलो, जो एड्रेस भेजा है इस एड्रेस पे 10 मिनट के अंदर पहुंचो। मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं आ सकती, मैं शरारत से कहते हुए अपने नेल्स को देखने लगी जो खूबसूरत से मैनिक्योर हुए थे। जुल्लैन, मेरी मैनिक्योर हुए हाथ अच्छे लगते थे, आप आती हैं या मैं आऊँ? जब जुल्लैन मुझे आप कहता तो समझो मेरी खैर नहीं होती थी। मैं होने से हंस कर आने का कहकर उठी और इस वक्त मैंने अपने आप को आईने में देखा। काले शिफॉन फ्रॉक के पजामे में ठीक लग रही थी। ज्वेलरी के नाम पर मैंने छोटे से चांदी की झुमकी और उंगली में शादी की रिंग और कलाई में वो फाख्ता वाला ब्रेसलेट पहना हुआ था। बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए मैं 10 मिनट के बजाय 20 मिनट इस मतलूबा जगह पे आई। लिफ्ट के अंदर घुसकर मैंने 13 नंबर का बटन दबाया। 10 मिनट इस चक्कर में मज़ीद लग गई, क्योंकि 13 नंबर फ्लोर सबसे टॉप फ्लोर था। हैरत की बात है कि जुल्लैन की भी कॉल नहीं आई। लिफ्ट जैसी खुली मैं बाहर निकली तो मेरा मुंह हैरत से खुल गया। ये फ्लोर के बजाय खूबसूरत सा बाग है। हर तरफ तितलियाँ, हरियाली, फूल, चिड़िया चहचहाती लहराती मेरे सामने गुजरती। मैं एकदम पीछे हुई। ठंडी घास का एहसास मैंने नीचे देखने पे मजबूर हुई। नीचे देखा तो फूलों से आरास्ता लिखे अल्फाज मुझे मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। लव यू।
आगे बढ़कर मैंने ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। ज़ुल्लैन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ फूलों से भरे दरख्त ने मेरी आंखें चमका दी। कहीं मैं जन्नत में तो नहीं आ गई? दिल पे हाथ रखकर मैंने ज़ुल्लैन के दरख्तों के पीछे तलाश किए, मगर वो कहीं नहीं था। रंग बिरंगी तितलियों और फूलों को छूते मैंने ज़ुल्लैन को पुकारने लगी। किसी आबशार की आवाज़ पर चौंकी सर उठाया तो ऐन आबशार के सामने काले शलवार कमीज़ में मलबूस स्लीव्स फोल्ड किए वो खड़ा था, मेरा एसपी ज़ुल्लैन ज़ुल्फ़िकार। ज़ुल्लैन मुझे देख रहा था और मैं फिर इसने अपनी कलाई में मौजूद मेरी दी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, पूरे आधे घंटे लेट हैं आप। मोहतरम ने खफगी से कहा। मैं तो इस अदा पे जान निसार हो गई। मुस्कुराकर मैंने बेख्तियार फूल तोड़ा और मुड़कर देखा तो मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। मेरे हाथ में आना भी था तो ब्लैक रोज़ काला रंग। मुझे ज़ुल्लैन की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने मेरे गिर्द बाजू फैलाए। ये बहुत खूबसूरत फूल है, इससे मुझे तुम्हारा अक्स नज़र आता है। इस फूल से हमारी मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। इसी फूल से हमारी मोहब्बत इश्क में तब्दील हुई थी। ये रंग बहुत ख़ास है हुमा, अल्लाह को भी पसंद है। वो मेरे अल्फाज मुझे ही लौटा रहा था। अपने दूधिया हाथ आगे करते हुए इसने मेरे फूल थामे हुए हाथ को हौले से थामा। इस फूल की हिफाजत करना हुमा, जैसे तुम छुप कर मेरी करते हो। मुझे इस बात से झटका लगा, जैसे तुम मेरी अम्मी की अंगूठी की करती हो और जैसे इंशाल्लाह आगे हमारे बच्चों की करोगी। मैंने मुस्कुराकर अपना सर ज़ुल्लैन की ठोड़ी पर रख दिया। हाँ, मैं करूँगी। ये ब्लैक रोज़ मुझे हमेशा इस सारे पल की याद दिलाता है और दिलाता रहेगा कि मैं हुमा ज़ुल्लैन ज़ुल्फ़िकार से प्यार करती है और मरते दम तक करेगी। ज़ुल्लैन हुमा से है, ज़ुल्लैन ने हौले से कहा, और हुमा ज़ुल्लैन से है। मैंने नम आँखों से इसके चमकते हुए ब्लैक रोज़ को देखते हुए कहा, ख़त्म शुद्ध। तो ये थी वीवर्स एंड रीडर्स हमारे इस नावल का आखिरी किस्त, और आज इस नावल का अख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल सुनकर पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह अगली नावल में फिर से मुलाकात होती है, जो कि अगली नावल एक रिकमेंडेड की गई नावल है, मर्ज़ इश्क की दवा हो तुम और रूह इश्क। ये एक रीडर की जानिब से रिकमेंड की गई नावल है। इंशाल्लाह अगली नावल वो स्टार्ट होगी, और हमारी जो दूसरी नावल है जो चल रही है बाप तहर, इंशाल्लाह वो भी 2 एपी में जल्द ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होती है। जब तक कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चलो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।